मेरे प्यारे listeners, welcome to your channel Heaven Rights. Today we are here with the complete novel मासूमियत by Zarish Khan. So let's get started. वो जो भी थी बहुत हसीन थी। बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होंठ, गोल्डन सिल्की बाल, खड़ी नाक, गुलाबी गाल, ऊंचा लंबा कद। इस पे इसका शर्माया घबराया सा रूप ऐसे लग रहा था इसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया हो। हैदर सिकंदर लड़कियों का चार्म, ऊंचा लंबा कद, कुशादा पेशानी, साफ रंगत, वेल स्टेट, इस पर इसका मगरूर अंदाज हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता। आज वो यहाँ अपने दोस्त के वलीमा की तकरीब में आया। अब वो अलग थलग एक कोने में खड़ा मोबाइल पे बात कर रहा था। तभी इसकी नज़र इस परी पैकर पर पड़ी। मोबाइल में दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत हेलो हेलो कर रही थी, लेकिन यहाँ किसको होश था। इसे आज पता चला था कि पहली नज़र की मोहब्बत किसे कहते हैं। वो आकर एक टेबल पर बैठ गई, कंधे से ढलते अपने दुपट्टे को बार बार ठीक करती। होंठ का एक कोना दांतों में दबाए लग रहा था कि वो इतने सारे लोगों के दरमियान कंफ्यूज हो रही है। हैदर सिकंदर के होंठों पर आप ही आप मुस्कुराहट दौड़ गई। इसे फ़ोन काट कर जेब में डाला और इससे एक टेबल छोड़कर बैठ गया। इसके साथ मौजूद सोबर सी खातून, जो देखने में उसकी दादी या नानी लग रही थी, इसे कुछ कहा, लेकिन इसने ना में सर हिला दिया। सिकंदर को अपने दोस्त ने स्टेज पर आने के लिए बोला। वो जब स्टेज से नीचे उतरा तो इसने उस टेबल की तरफ देखा, लेकिन वो इसे कहीं नज़र ना आई। इसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो इसे कहीं नज़र ना आई। उसे अपने दोस्त पर गुस्सा आने लगा, जिसने इसे गलत वक्त पर बुलाया। उसके लिए अब उस फंक्शन में कोई कशिश बाकी नहीं रही। वो अपने घर के लिए निकल गया। इसकी स्याह मर्सिडीज़ जब गेट से अंदर दाखिल हुई तो भाग कर बावर्दी सिक्योरिटी गार्ड ने उसकी साइड वाला दरवाज़ा खोला। वसीहो अरीज गैराज में इस वक्त ऐसी दो गाड़ियां और खड़ी थीं। गाड़ी से निकल कर वो अंदर की तरफ चल दिया। घर जितना खूबसूरत बाहर से था, इतना ही नफीस और खूबसूरत अंदर से भी था। घर की डेकोरेशन और फर्नीचर घर के लोगों के ज़ौक़ का पता दे रहा था। वो सीधा अपने कमरे में आया, जहाँ बेशकीमत फर्नीचर, जहाज़ी साइज़ बेड मौजूद था। कमरा बहुत नफासत से सजा था। वो फ्रेश होकर वॉशरूम से निकला तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाइए खान बाबा। बेटा जी, खाने के लिए कुछ लाऊं? नहीं खान बाबा, मैं खा के आया हूँ। आपको कितनी बार बोला है कि जब मैं लेट जाऊँ तो आप सो जाया करें। जी बेटा, क्या करूं, मुझे नींद नहीं आती जब तक आप ना आ जाएं। अच्छा चलें, ठीक है, आप जाकर सो जाएं। हैदर सिकंदर सोने के लिए लेटा तो वो चेहरा एक बार फिर आंखों में आ समाया। मिराल, मेरी जान, नानी के पास आओ। जी नानी। पुत्र, पता है आज बहुत से लोग तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। अब मैं जहाँ भी जाऊँगी तुम मेरे साथ चलोगी। नहीं नानो, मुझे नहीं जाना। सब लोग घूर घूर कर देखते हैं, और फिर जब पता चलता है कि मेरे माँ बाप नहीं तो तरस भरी आंखों से देखते हैं, तब मुझे अच्छा नहीं लगता। बेटा, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। मैं चाहती हूँ मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपने घर का कर दूँ। लेकिन नानो, लेकिन कुछ नहीं, बस अब आओ सो जाओ। ये लाइट बंद करके आना। जी नानी। हैदर बेटा, उठ गए हैं? जी खान बाबा, अंदर आ जाइए। बेटा जी, नीचे बड़े साईं आए हैं, गांव से आपको बुला रहे हैं। दादाजी आए हैं? जी। ये सुनते ही हैदर दौड़ने के अंदाज में नीचे पहुंचा। दादाजी, आप बगैर बताए मुझे बता तो देते। तुम्हें बता देते तो तुम्हारे चेहरे पर ऐसी खुशी कैसे देखते। उन्होंने फक्र से अपने सबसे लाडले पोते को देखा। खान बाबा, नाश्ता लगवाइए। जी बेटा। दादाजी, आज कैसे आना हुआ? बेटा, मेरा दोस्त है यहाँ, यावर अफरीदी, उससे मिलने आया हूँ। तुम भी चलोगे मेरे साथ? जी, जैसे आपका हुक्म दादाजी। हैदर खुशदिली से बोला। अम्मा जी, आपको अब्बा जी बुला रहे हैं, इनके कोई दोस्त आए हैं। सुरैया बेगम को अपनी बड़ी बहू पलवशे ने आकर बताया। बहू, मैं आ रही हूँ, ज़रा मिराल को तो बुला दो। जी अम्मा जी। ये कहकर वो बाहर निकल गई और आकर किचन में मिराल, तुम जाओ, तुम्हें अम्मा जी बुला रही हैं, कहा। इसके किचन से जाने के बाद पलवशे बेगम ने अपनी देवरानी साजिदा बेगम से चलो
اپنی دیرانی ساجدہ بیگم سے کہا، چلو پھر سے شروع ہیں نانی نواسی کے ڈرامے. بہت سے لوگوں کے سامنے اس کو لے جا چکی ہیں، لیکن کیا پھر وہی میں کہتی ہوں، صرف شکل ہی نہیں ہوتی. آج کل بچیوں میں اعتماد بھی ہونا چاہیے، لیکن یہ لڑکی 2 لوگوں کو دیکھ کر بے ہوش ہونے لگتی ہے. پلوشے ایسا نہیں بولتے، بن ماں باپ کی بچی ہے، ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کرے. ثریا بیگم میرال کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں. یاور افریدی کے جگری دوست شہباز خان موجود تھے. ثریا بیگم نے ان سے مل کر خاص طور پر میرال سے ملوایا. وہ اکثر آتے رہتے تھے، گھر کی ساری بچیوں سے ملے ہوئے تھے، لیکن میرال سے آج پہلی بار ملے تھے. شہباز، یہ میری نواسی ہے. شہباز خان نے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے ماشاءاللہ کہا. اتنے میں پلوش خاتون چائے لے آئیں. ثریا بیگم نے پلوش خاتون کو بیٹھنے کے لیے بولا اور میرال کو سب کو چائے پیش کرنے بولا. میرال جو ہی ٹیبل کے پاس پہنچی، حیدر جو کال سننے کے لیے باہر گیا تھا اندر داخل ہوا. وہ ثریا بیگم اور پلوش خاتون سے مل کر دادا جان کے ساتھ بیٹھ گیا اور یاور خان سے باتیں کرنے لگا. میرال سب کے لیے چائے ڈال کر ثریا بیگم کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی. وہ ایسے بیٹھی کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا. ثریا بیگم نے جو ہی حیدر سکندر کو چائے لینے کے لیے بولا اور اس نے نظر اٹھائی تو واپس جھکانا بھول گیا. وہ آدھے چہرے میں بھی اسے پہچان گیا تھا. پھر جب تک وہ بیٹھا رہا، اس کی نظریں گھوم پھر کر وہاں پہنچ جاتی. کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ لوگ چانے کے لیے اٹھ گئے. اٹھنے سے پہلے حیدر نے اپنی گاڑی کی چابی ٹیبل پر رکھ دی اور میرال کی طرف غور سے دیکھا. اسی وقت میرال نے بھی نظریں اٹھائیں. اس کی نیلی آنکھیں جب حیدر سکندر کی گرے آنکھوں سے ٹکرائیں، میرال نے جلدی سے نگاہیں جھکا لیں، لیکن حیدر سکندر کو وہ لگا وہ اپنا سب کچھ یہیں چھوڑ کر جا رہا ہے. گاڑی کے پاس پہنچ کر حیدر بولا، دادا جی میں چابی شاید اندر بھول گیا ہوں. پلوش بیگم اندر کی طرف بڑھنے لگی. ان سے پہلے سکندر اندر کی طرف بڑھ گیا. اندر برتن سمیٹتی میرال کو قدموں کی چاپ سنائی دی. اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو حیدر تھا. وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی. حیدر نے پاس آ کر چابی اٹھائی اور ایک بغور نظر میرال کے چہرے پر ڈالی. اس دوران میرال نے نظر اوپر نہیں اٹھائی. سنو، تمہارا نام کیا ہے؟ جی؟ میرال حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی. دیکھو، جب تک تم مجھے اپنا نام نہیں بتاؤ گی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. میرال، وہ اس کی دھمکی پر جلدی سے بولی. حیدر اس کی معصومیت پر مسکرا کر باہر نکل گیا. گاڑی میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی. دادا جی، آپ اپنے ان دوست کے گھر مجھے پہلے نہیں لائے. اس سے پہلے تمہارا باپ ہوتا تھا نا میرے ساتھ، اس لیے. اس بار وہ کیوں نہیں آئے؟ اپنے بچوں سے لاڈ اٹھا رہے ہوں گے نا، اس لیے وقت نہیں ملا ہوگا. یا پھر اپنی بیگم. حیدر نے دادا کی تنبیہی نظریں دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی. بیٹا، اچھی عورت ہے تمہاری ماں. حیدر نے دادا کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی. دادا جی، میری ماں نہیں، میرے باپ کی دوسری بیوی. میری ماں سمیہ بختیور تھی بس. وہ حتمی انداز میں بولا جیسے اب بات ختم. شہباز خان بھی خاموش ہو گئے. شہباز کے اپنے بیٹوں کی بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ شہباز خان کے آگے کچھ بولتے، لیکن حیدر ان کا سب سے لاڈلا پوتا تھا. شہباز خان کے 3 بیٹے سکندر شہباز، وجاہت شہباز اور فاروق شہباز تھے. سکندر کی پہلی شادی شہباز خان نے اپنی بھتیجی سمیہ سے کی. وہ عمر میں سکندر سے بڑی تھی، اسی لیے سکندر نے شہر میں اپنی کلاس فیلو ندا سے شادی کر لی. سمیہ سکندر کی شادی کا سن کر بہت دکھی ہوئی اور پھر ایک رات اپنے 7 سال کے بیٹے حیدر کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. سمیہ کی وفات کے بعد سکندر ندا کو گاؤں میں لے آئے، لیکن ندا حیدر کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکی. شاید انہوں نے کوشش بھی نہیں کی، کیونکہ تب تک وہ خود 2 بچوں کی ماں بن گئی تھیں. سکندر کو حیدر سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. شاید یہ بھی ایک وجہ تھی. سکندر کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی، حیدر، شایان اور شانزے. وجاہت کی بیوی تابندہ تھی، جو کہ ان کے اپنے ہی گاؤں کی تھی اور پڑھی لکھی عورت تھی. ان کے 2 بیٹے تھے، عمر اور علی. عمر MBA کر رہا تھا جبکہ علی CA کر رہا تھا. سب سے چھوٹے فاروق نے بھی اپنے پسند سے شہر میں شادی کی اور وہ کراچی میں رہتے تھے. ان کی 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا. ان کی بیوی شہانہ کو گاؤں پسند نہیں تھا. ان کی بڑی بیٹی زویا MSc کر رہی تھی، چھوٹی شہوار FSc میں تھی، جبکہ بیٹا وہاج ابھی میٹرک میں. سکندر، مجھے فاروق کی طرف چھوڑ دو اور گھر سے ڈرائیور کو بولنا گاڑی لے کر آ جائے. میں شام تک نکل جاؤں گا. اوکے.
ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ دادا جی ہم پہنچ آئے ہیں، تم اندر نہیں آؤ گے؟ نہیں، مجھے کچھ کام ہے۔ حیدر نے شہباز خان والی سائڈ کا دروازہ آ کر کھولا اور ہاتھ پکڑ کر نیچے اتارا۔ انہوں نے حیدر کا ماتھا چوما۔ حیدر کی گاڑی کو دیکھ کر گارڈز نے گیٹ وا کیا، لیکن حیدر گاڑی اندر لے کر نہیں گیا۔ دادا جی کو گیٹ کے اندر چھوڑ کر حیدر گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور زن سے گاڑی وہاں سے لے گیا۔ ٹیرس سے دیکھتی زویا نے ایک سرد آہ بھری اور نیچے دادا جی سے ملنے چلی آئی۔ یاور افریدی اور ثریا بیگم کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا وہاب تھا، اس کی بیوی ان کی اپنی بھتیجی تھی۔ اس کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑا بیٹا احمد کے ساتھ ہی آفس جاتا۔ دونوں بھائیوں کا مشترکہ کپڑے کا کاروبار تھا۔ چھوٹا بیٹا عاطر ابھی MSc میں تھا اور بیٹی سوہا FSc میں تھی۔ چھوٹا بیٹا فرقان تھا، اس کی بیوی ریحانہ بہت اچھے مزاج کی تھی۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، فائقہ اور فاریہ، اور پھر تھی میرال، ان کی اکلوتی بیٹی در نجف اور حسن کی اولاد، جو کہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے۔ تب میرال 1 سال کی تھی۔ ثریا بیگم نے اسے بہت لاڈ پیار سے پالا، ہر وقت اسے اپنے پاس رکھتیں، اسے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھیں۔ اس وجہ سے اس کی شخصیت میں کمی رہ گئی۔ وہ لوگوں سے میل جول میں ڈرتی تھی، خود اعتمادی نہیں تھی، ہر بات کے لیے نانی کی طرف دیکھنا۔ اسی وجہ سے اس نے تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی۔ سب کے کہنے کے باوجود اس نے FSc کے بعد تعلیم جاری رکھنے سے انکار کر دیا۔ حیدر اپنے دوستوں کے ساتھ KFC آیا تھا۔ اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، لیکن اپنے سامنے والے ٹیبل پر بیٹھے چہرے کو دیکھ کر اس کے چہرے پر بہار آ گئی۔ جن پر سلور نگوں کا کام کیا ہوا تھا، دوپٹہ سر پر جمائے وہ حیرت کا چین اور سکون لے گئی۔ یہ حیدر کی نظروں کا ارتکاز ہی تھا کہ میرال اپنے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ حیدر نے اپنی سیٹ چھوڑی اور میرال لوگوں کے ٹیبل کا آرڈر لینے والے ویٹر کے پاس پہنچا اور اس سے کچھ کہا اور اس کے ہاتھ پر کچھ پیسے رکھے۔ ویٹر جب سرو کرنے لگا تو اس نے ہاتھ میں موجود جوس کا گلاس میرال کے کپڑوں پر گرا دیا۔ میرال کے ساتھ احمد، عاطر اور فائقہ فاریہ بھی تھے۔ فائقہ نے ویٹر کو خوب باتیں سنائیں۔ میڈم سوری، واش روم کدھر ہے؟ میرال نے پوچھا۔ ویٹر نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا۔ میرال اس سمت چل دی۔ میرال جب حیدر کے پاس سے گزری تو حیدر بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ واش روم تک میرال اپنے کپڑے صاف کرتی رہی، تب تک حیدر پیچھے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ وہ جوں ہی پلٹی حیدر کے سینے سے جا لگی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ حیدر نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو بڑی فرصت سے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود اس کا موبائل لے لیا۔ موبائل لاک تھا۔ اس نے موبائل اس کے ہاتھ میں دیا تو اس نے جلدی سے لاک کھول کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی موبائل چور ہے، اس لیے بالکل خاموش سی کھڑی تھی۔ موبائل بے شک لے لے، لیکن اسے جانے دے۔ حیدر نے اس کے موبائل میں اپنا نمبر سیو کیا، پھر اس کے سیل سے اپنے سیل میں کال کی، پھر اسے موبائل واپس دیا اور جانے کا راستہ دیا۔ وہ جوں ہی راستے سے ہٹا، میرال بھاگنے کے انداز میں وہاں سے نکلی۔ حیدر وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہوا اور ساتھ میں سگریٹ سلگایا۔ دھیمی سی مسکراہٹ میں اپنے موبائل میں میرال کا نمبر لائف کے نام سے سیو کیا۔ میرال بھاگتی ہوئی فائقہ کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ احمد نے سب سے پہلے اسے نوٹ کیا۔ لڑکی، آرام سے، کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، میرال نے خود کو کمپوز کرتے ہوئے کہا۔ چلو پھر کھانا شروع کرو۔ جی۔ اس نے جلدی سے کھانا شروع کیا اور اسی وقت اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں حیدر آ کر بیٹھ رہا تھا۔ میرال اسے دیکھ کر ڈر گئی اور فائقہ کے پیچھے چھپنے کی ناکام کوشش کی۔ یار تو کدھر چلا گیا تھا؟ کہیں نہیں، تم لوگ کھانا شروع کرو۔ کھاتے ہوئے بھی حیدر کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کرتی رہیں۔ پھر وہ لوگ کھانا کھا کر چلے گئے۔ حیدر کے موبائل میں تبھی سکندر خان کی کال آئی۔ السلام علیکم دادا جان۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں دادا جان؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ جی ٹھیک۔ اچھا ایسا کرو، تم حویلی کے لیے نکل آؤ، تمہاری دادی کو تمہاری یاد آ رہی ہے۔ لیکن دادا جان، تم آ رہے ہو حیدر؟ شہباز خان نے درمیان میں ہی بات کاٹ دی۔ جی دادا جان۔ حیدر جان بوجھ کر دیر سے نکلا اور رات کو 11 بجے حویلی پہنچا۔
اس کی حویلی میں خاص بندے صنوبر خان کو اس کے آنے کے وقت کے بارے میں پتہ تھا۔ حیدر سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حویلی والے وقت کے پابند تھے، سب لوگ اس وقت سو رہے تھے۔ صبح سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ شہر سے فاروق خان اور ان کی فیملی بھی آئی ہوئی تھی۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم بہت خوش تھے، آج ان کے سارے بچے موجود تھے حیدر کو چھوڑ کر۔ السلام علیکم کی آواز پر سب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شہباز خان اور سیدہ بیگم اپنے لاڈلے پوتے کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بہت اتفاق سے ملے۔ دونوں چاچاؤں نے بھی گرم جوشی سے اسے گلے لگایا۔ سکندر صاحب کو اس نے دور سے ہی سلام کیا۔ شہباز خان نے اپنے ساتھ والی کرسی پر اسے بٹھایا۔ نیدا بیگم کے ماتھے کی سلوٹیں کچھ زیادہ بڑھ گئیں۔ ینگ جنریشن سے اس کی کوئی اتنی خاص دوستی نہیں تھی، بس سب کو گردن کے اشارے سے سلام کیا اور اپنے آگے رکھے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ناشتے کے بعد دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا۔ جی دادی جان بولیے، سکندر نے مجھ سے تم سے بات کرنے کو کہا۔ جی بولیے۔ دیکھو حیدر، زویا کا رشتہ آیا ہے، لڑکا ڈاکٹر ہے، فاروق اسی لیے یہاں آیا ہے، لیکن میں اور تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے فاروق سے زویا کا ہاتھ مانگ لیں۔ فاروق کی بھی یہی خواہش ہے، اسی لیے وہ حویلی آیا۔ دادی جان، میں اس حویلی کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ دادی، میں نے اس خاندان کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کرنی، یہ بات اب دادا جی کو بتا دیں۔ وہ حتمی انداز میں بولا۔ پھر کہاں کرو گے؟ اپنے ننیال سے؟ دادی، میرے ننیال میں ہے ہی کون؟ اگر ہوتی تو وہیں کرتا۔ لیکن حیدر، تمہارا باپ تم سے اور ناراض ہو جائے گا۔ او میری دادی، وہ پہلے کون سا خوش ہے مجھ سے؟ پتر، میری بات مان لے، بہت اچھی لڑکی ہے زویا۔ میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور اسے کوئی بھی اچھا شخص مل جائے گا۔ وہ اچھا شخص تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ کیا بولوں؟ رک کیوں گئے؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے۔ دادی، وجہ تو ہے، لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا۔ بس اب مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کریں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر آنکھیں موند گیا۔ دادی بھی پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلانے لگیں۔ اس کا فیصلہ سن کر سکندر صاحب بھڑک اٹھے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اس خاندان کی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا تو کس سے کرے گا؟ کوٹھے والی سے؟ آہستہ بولو سکندر، میں ابھی زندہ ہوں اور اس گھر کے فیصلے کرنے کا اختیار رکھتا ہوں۔ حیدر بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، نہ وہ اس خاندان کی عورت سے شادی کرے گا۔ فاروق، تم لڑکے والوں کو ہاں کہہ دو۔ زویا نے جب سکندر کا فیصلہ سنا تو اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ انگارہ ہو گئیں۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اسے ہی چاہا تھا، اور وہ اس سے بہت بڑا تھا، بہت اکڑو تھا، بچپن سے ہی الگ تھلگ رہتا، کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن تب بھی زویا اسے گھنٹوں بیٹھ کر دیکھتی تھی جب وہ پڑھ رہا ہوتا۔ پھر وہ لوگ شہر آ گئے اور اس نے اپنے بابا سے ہی سنا کہ وہ میٹرک کے بعد شہر آ گیا ہے، اور پھر وہ کبھی کبھی دادا جان کے کہنے پر ان کے گھر آتا اور زویا چھپ چھپ کر اسے دیکھتی۔ وہ سب کو اپنا فیصلہ سنا کر خود واپس چلا گیا۔ رات کو 10 بجے وہ واپس کراچی پہنچا۔ خان بابا کے بہت کہنے پر بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ کمرے میں آتے ہی وہ سو گیا۔ صبح 10 بجے آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے اپنے نمبر سے میرال کو گڈ مارننگ کا میسج کیا، پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، صبح سے دوپہر، دوپہر سے شام، لیکن اس کے میسج کا رپلائی نہیں آیا۔ پہلی بار کسی لڑکی نے حیدر سکندر کو اگنور کیا تھا۔ اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے شام کو اسے کال کی، آواز سنتے ہی بولا، میں نے تمہیں میسج کیا اور تمہارا رپلائی کیوں نہیں آیا؟ جی، آپ ہیں کون؟ میرا میسج دیکھ لو۔ اب کی بار وہ نرم پڑ گیا، اور اگر آگے سے مجھے اگنور کیا تو میں تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا۔ ڈو یو انڈرسٹینڈ مس میرال؟ میرال سخت پریشان تھی۔ یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑ گیا؟ اس نے اپنا سیل فون دیکھا تو M-Love-H لکھا تھا نمبر پر۔ وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کون ہے۔ رات کو وہ سونے کے لیے لیٹی تو میسج آ گیا، کیسی ہو؟ جی ٹھیک، اس نے جلدی سے جواب دیا۔ یہ ہوئی نا اچھے بچوں والی بات۔ کیا کرتی ہو تم؟ میں کچھ نہیں، نانی کے سارے کام خود کرتی ہوں۔ تم کالج نہیں جاتی؟ نہیں، میں نے تو پڑھائی چھوڑ دی۔ بات کرتے ہوئے حیدر کو پتہ ہی نہیں چلا کب رات کے 12 بج گئے۔ حیدر نے اس کی نیند کے خیال سے اسے سونے کا بولا اور خود سگریٹ لگا کر ٹیرس پر ٹہلنے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد سے جلد دادا جان سے بات کرے گا۔
میرال آج اپنے ددیال میں اپنے تایا کے بیٹے کی شادی پر آئی تھی۔ ان لوگوں کے ہاں دادی تو اسے اکیلے آنے ہی نہیں دے رہی تھیں، لیکن ان لوگوں نے بہت مجبور کیا تو انہوں نے اسے بھیج دیا۔ حیدر اپنے سب سے اچھے دوست عماد کی شادی پر آیا۔ اسے شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بہت برے دل سے اس نے شرکت کی۔ مہندی کی رسم کے لیے عماد کا بھائی اسے زبردستی اسٹیج پر لے گیا۔ اس نے شرارت سے تیل کا پیالہ اٹھایا اور عماد کے سر کی طرف بڑھایا، لیکن تبھی کسی دوست کے دھکے سے پیالہ اسٹیج پر چڑھتی لڑکی کے اوپر گر گیا۔ حیدر نے معذرت کے لیے جوں ہی گھوما تو پھر گھومتا ہی رہ گیا۔ وہ کھو گیا۔ گرین کلر کے پشواز میں وہی تھی اور تیل سے بچنے کے لیے پیچھے ہو گئی، لیکن حیدر کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ میرال اسٹیج پر آنے کے بجائے واپس جا کر اپنی تائی کے پاس بیٹھ گئی۔ اس کے سب کزنز نے اسے بہت بلایا لیکن وہ نہیں گئی۔ میرال کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ چکی تھی لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ حیدر اسٹیج سے اتر آیا اور میرال والے ٹیبل کے پیچھے جو ٹیبل تھا وہاں بیٹھ گیا۔ گرین کلر کے پیشواز میں ساتھ دونوں کلائیوں میں ڈھیر ساری چوڑیاں پہنے وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہ حیدر کو گھر کے اندرونی طرف جاتی نظر آئی۔ حیدر بھی سب سے آنکھ بچا کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس نے اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھا، وہ شاید اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ حیدر اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ حیدر کو دیکھ کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، آپ؟ حیدر کو خوشی ہوئی کہ وہ اسے یاد تھا، کسی بھی حوالے سے صحیح۔ آپ وہ ہوٹل والے چور ہیں نا؟ دیکھیں، میں آپ کے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، پلیز مجھے مت مارنا۔ حیدر پہلے تو بہت حیران ہوا، پھر وہ سمجھ گیا کہ وہ جاسوسی ناولز بہت پڑھتی ہے، تبھی ایسی باتیں کر رہی ہے۔ میں نے آپ کا کیا چرایا ہے میرال؟ وہ آپ نے میرا موبائل لیا تھا نا؟ لیا تھا تو واپس بھی تو کر دیا تھا، اگر یاد ہو تو۔ جی وہ واپس تو کر دیا تھا، لیکن لیا تھا تو آپ نہ دیتی، آپ نے خود ہی دے دیا تھا۔ اب وہ لاجواب ہو گئی تو سر جھکا لیا۔ حیدر بھی دروازے کی طرف بڑھ گیا، لیکن دروازے کے پاس رک کر پیچھے مڑ کر بولا، سنیے، چرایا تو آپ نے بھی مجھ سے میرا سب کچھ، ہو سکے تو واپس کر دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ نکل گیا اور میرال سوچ میں پڑ گئی کہ اس نے کیا چرایا ہے۔ حیدر کو عماد نے رات رکنے کے لیے بولا، لیکن حیدر نہ مانا، اپنے گھر آ گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی کہ جانے سے پہلے ایک بار اسے دیکھ لے، لیکن وہ اندر گئی تو واپس نہیں آئی۔ حیدر کو نکلتے ہوئے عماد نے یاد دہانی کروائی کہ کل بارات ہے، تمہیں ضرور شامل ہونا ہے۔ حیدر نے اس بات میں سر ہلایا اور زن سے گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ عماد نہیں جانتا تھا کہ وہ کس دل سے یہاں سے جا رہا ہے، اور کل تو وہ نہ بھی کہتا تو اسے شامل ہونا تھا۔ دوسرے دن حیدر بڑے اہتمام سے تیار ہو کر نکلا۔ بلیک ٹیکسٹو سوٹ میں نک سک سے تیار، اوپر سے بھی مغرور سی شخصیت کے ساتھ وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ بہت جلدی کرنے کے باوجود وہ پہنچا تو بارات نکلنے والی تھی۔ سب لوگ گاڑیوں میں بیٹھ چکے تھے۔ عماد سے ملا تو وہ بولا، یار تو بہت جلدی نہیں آ گیا۔ اس کے طنز کو اس نے ہنسی میں اڑایا۔ بہت سی لڑکیاں ستائش سے اسے دیکھ رہی تھیں، لیکن اس نے کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لیکن ان بہت ساری لڑکیوں میں میرال بھی کھڑی تھی، اور آج پتہ چلا کہ وہ جسے چور سمجھ رہی تھی وہ تو بہت اسٹیٹس والا بندہ تھا۔ میرال کے دل کو کچھ ہوا۔ پہلی بار اس کے دل نے خواہش کی یہ شخص اس کا ہو جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ خدا اس کے دل میں اس کے لیے بہت پہلے ہی محبت ڈال چکا ہے۔ بارات روانگی کے لیے تیار تھی۔ حیدر کا دل بہت کیا کہ وہ ایک بار اسے دیکھ سکے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے۔ حیدر نا امید ہو کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ تبھی حیدر کی نظر سامنے پڑی، جہاں وہ ایک لڑکی کے ساتھ کھڑی بلو کلر کی میکسی میں، جس پر سلور نگینوں کا کام تھا۔ حیدر نے اپنی گاڑی آگے بڑھائی اور اس کے سامنے جا کر رکی اور ساتھ کھڑے عماد کے بھائی مصطفیٰ سے پوچھا، مصطفیٰ کیا مسئلہ ہے؟ حیدر بھائی، آپ بارات کے ساتھ جا رہے ہیں؟ جی، دراصل ہم تینوں کے لیے جگہ ہی نہیں رہی، تو ہم لوگ آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ جی کیوں نہیں، چلو لڑکیوں بیٹھو۔ مصطفیٰ خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ میرال اور وانیہ پچھلی سیٹ پر تھیں۔ میرال اپنی میکسی سنبھال کر جب آرام سے بیٹھ گئی تب حیدر نے پوچھا، چلیں؟ اس کی آواز پر میرال نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے خوشی تو ہوئی، لیکن ساتھ ہی اپنی ازلی بے اعتمادی کی وجہ سے گھبراہٹ ہونے لگی۔
حیدر نے مرر میرال کے چہرے پر سیٹ کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ وقتاً فوقتاً اس کے چہرے پر نظر ڈال رہا تھا جو بہت پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی سر اوپر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لڑکی والوں کے ہاں پہنچ کر ان تینوں کو اس نے مین گیٹ پر اتارنا چاہا تاکہ وہ گاڑی پارک کر کے مصطفیٰ اور وانیہ اتر گئے۔ جبکہ میرال اترنے لگی تو سیکیورٹی گارڈ نے اسے گاڑی آگے بڑھانے کو کہا کیونکہ پیچھے بہت گاڑیوں کا رش تھا۔ حیدر میرال سے بولا، دروازہ بند کر لے اور گاڑی پارکنگ کی طرف لے گیا۔ گاڑی پارک کر کے حیدر نے میرال کی سائیڈ کا ڈور کھولا۔ وہ اپنی میکسی سنبھالتی ہوئی آئی۔ وہ سائیڈ پر کھڑی ہو کر اپنی میکسی ٹھیک کرنے لگی جب تک کہ حیدر نے گاڑی کو لاک کی۔ جب حیدر گاڑی لاک کر چکا تو اس نے دیکھا کہ میرال ابھی تک اپنی میکسی ہی ٹھیک کر رہی تھی۔ حیدر تھوڑی دیر اسے اپنے کام میں مشغول دیکھتا رہا اور ساتھ میں سگریٹ سلگا لیا۔ تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر وہ اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھا، سگریٹ منہ میں دبایا اور اس کی میکسی ٹھیک کی۔ میرال کو تو لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ میکسی ٹھیک کر کے اٹھا تو بولا، ایسے کپڑے پہنا کرو جو سنبھال سکو، ویسے بھی تم سادگی میں بہت پیاری لگتی ہو۔ اس نے اس کے دوپٹے کا پلو اٹھا کر اس کے سر پر رکھا اور آگے بڑھ گیا اور پیچھے اسے پریشان چھوڑ گیا۔ ایسے بننا سنورنا تو اسے بھی پسند نہیں تھا اور نانی اسے زیادہ میک اپ یا ہیوی کپڑے نہیں پہننے دیتی تھیں، لیکن یہ میکسی اس کی تائی نے بنوائی تھی شادی کے لیے اور وہ انہیں انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کسی کا دل توڑنا نہیں آتا تھا۔ حیدر نے تھوڑا آگے جا کر دیکھا، وہ ویسے ہی کھڑی مراقبے کی حالت میں تھی۔ وہ واپس چل کر اس کے پاس آیا اور کہہ کر اسے خیالوں سے باہر لایا۔ اس کی دماغی دیکھ کر دھیرے سے بولا، چلیں؟ جی کہہ کر وہ آگے چل پڑی۔ مین ڈور تک پہنچ کر حیدر نے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ بنا لیا۔ جب وہ ہال کے اندر چلی گئی پھر وہ اندر آ گیا۔ پھر پورے فنکشن میں وہ اسے نظر نہیں آئی۔ اسے بھی کچھ کام تھا تو وہ جلدی گھر آ گیا۔ ولیمے پر وہ شرکت نہیں کر سکا تھا۔ اسے شہباز خان نے گاؤں بلا لیا۔ میرال ولیمے پر اسے ڈھونڈتی ہی رہی کہ وہ کہیں نظر آ جائے، لیکن وہ ہوتا تو نظر آتا۔ شہباز خان نے حیدر کو بلایا کیونکہ حیدر کے نانا کے گاؤں کے کسی آدمی نے شہباز خان کے گاؤں کی 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور بختیار خان اسے بچا رہے تھے۔ شہباز خان حیدر سکندر کو لے کر ہاسپٹل اس بچی کے پاس گئے۔ حیدر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حیدر نے اپنے خاص آدمی صنوبر خان کو ساتھ لیا اور اپنی جیپ میں سیدھا بختیار خان کے ڈیرے پہنچا۔ پہنچنے پر وہاں موجود ملازم سے مختار نامی بندے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ملے گا۔ ملازم نے اس کے گھر کا پتہ دیا۔ وہاں پہنچ کر حیدر نے پہلے اس شخص کی خوب دھلائی کی، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا کر گاڑی میں ڈالا اور جس تیزی سے آیا تھا اسی طرح واپس چلا گیا۔ اس آدمی کو لاک اپ میں بند کروا کر صنوبر خان کو واپس حویلی جانے کا بولا اور خود شہباز خان کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا۔ مختار کے بارے میں جب بختیار خان کی حویلی میں خبر پہنچی تو بختیار خان کا پوتا مکرم عباس خان نے ہتھیار نکال لیے اور بولا، کس میں اتنی ہمت آ گئی کہ وہ بختیار خان کے گاؤں میں آ کر اس ہی کے بندے کو اٹھا کر لے جائے؟ وہ ہے کون؟ وہ میں ہوں، ڈور سے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا اور آ کر صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ بختیار خان اور ان کے بیٹے برہان خان اور وہاج خان جب ہال میں داخل ہوئے تو حیدر سکندر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ السلام علیکم نانا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ جی شکر ہے اللہ کا۔ مکرم سخت غصے میں تھا۔ دادا جی مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بولو بیٹا۔ دادا جی، مختار کو شہباز خان کے بندوں نے ہمارے گاؤں میں گھس کر گھسیٹتے ہوئے لے گئے اور ابھی وہ تھانے میں بند ہیں۔ کون لے کر گیا ہے؟ نام بتاؤ۔ مختار نے کن اکھیوں سے حیدر کی طرف دیکھا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی حیدر بولا، میں لے کر گیا ہوں۔ بختیار خان نے اب رخ حیدر کی جانب کیا۔ حیدر بیٹا، میں پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ ان سب کی نظر حیدر پر تھی۔ نانا جی، اسے اس کے دادا نے آگے لگا کر ہمارے خلاف کیا ہے۔ مکرم تم چپ ہو جاؤ، میں نے جس سے سوال کیا ہے جواب وہی دے گا۔ نانا جی، اس نے ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کی اور اگر آپ اس کا ساتھ دیں گے تو سمجھیں آپ بھی میرے دشمنوں سے ہیں۔ اب بختیار خان نے مکرم کی طرف دیکھا۔ مکرم اب کیا کہو گے؟ مکرم نے نظریں جھکا لیں۔ دادا جی وہ بس یہ یا وہ کچھ بھی نہیں۔ مکرم، اگر تم یہ بات پہلے سے جانتے تھے تو تمہیں بھی اس کے ساتھ سزا ملنی چاہیے، اگر نہیں تو اب اس کی سفارش نہیں کرنا۔
جی، یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ اپنی نانی سے ملے ہو حیدر؟ جی نہیں۔ چلو پھر آؤ میرے ساتھ۔ زبیدہ خاتون، دیکھو آج کون آیا ہے۔ زبیدہ خاتون نے اپنی اینک اٹھا کر پہنی اور حیدر کے لیے اپنی باہیں وا کر دیں۔ ہمیشہ کی طرح اس سے مل کر وہ رونے لگیں۔ ارے نیک بخت، بچہ تجھ سے ملنا آیا ہے اور تو اسے رلا رہی ہے۔ حیدر نے نانی سے الگ ہوتے ہوئے اپنی آنکھیں صاف کیں۔ زبیدہ خاتون نے اسے اپنے برابر بٹھایا۔ سنا کیا حال ہے تیرے دادا اور دادی کا؟ جی ٹھیک ہے۔ سکندر کی وجہ سے ہم بہت دور ہو گئے ہیں، ورنہ کبھی ہم بھی بہت اتفاق اور محبت سے رہتے تھے۔ بس وقت وقت کی بات ہے۔ آخر میں وہ پھر سے رنجیدہ ہو گئیں۔ نگینہ اور بشرا کمرے میں داخل ہوئیں۔ حیدر نے کھڑے ہو کر سلام کیا۔ وسلام، کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں۔ حیدر، تم کراچی میں کیا کرتے ہو؟ وہاج خان نے حیدر سے پوچھا۔ کچھ نہیں ماموں، بس اپنا چھوٹا سا بزنس ہے۔ چلو اچھی بات ہے۔ باتیں کرتے ہوئے وقت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ جب حیدر بختیور خان کی حویلی سے نکلا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ حیدر ان کے بہت اصرار کے باوجود وہاں نہیں رکا۔ وہ وہاں سے کراچی کے لیے نکل آیا، کیونکہ حویلی میں سکندر خان کی موجودگی میں وہ کم ہی حویلی جاتا۔ سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ میرال اور ریحانہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ میرال احمد کے آگے پراٹھا رکھ کر پلٹ رہی تھی کہ فرقان نے میرال سے کہا، بیٹا تم بھی آ جاؤ، ناشتہ کر لو۔ نہیں ماموں، میں… اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ اس نے کون سا آفس جانا ہے، بعد میں کر لے گی، پلوشہ خاتون نے فرقان صاحب سے کہا اور ساتھ میں میرال کو کچن میں جانے کا بولا۔ کچن میں یہ سب سنتی ریحانہ بیگم نے میرال کو گلے لگایا۔ بیٹا، بھابھی دل کی بری نہیں، تم دل پر نہ لینا۔ تم اور میں ساتھ ناشتہ کریں گے۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواؤں گی۔ اسی وقت فرقان صاحب کچن کے دروازے میں بولے، اگر آپ دونوں مامی بھانجی کا ایموشنل سین ختم ہو گیا ہو تو میری اسٹڈی میں 1 کپ گرما گرم چائے دے دیں۔ جی ضرور۔ ان کی بات پر دونوں مسکرا دیں۔ پاپا، میرا ایک دوست ہے، اس نے ہمیں ایک انویسٹر ڈھونڈ کے دیا ہے۔ آج رات کو ڈنر پر وہ ہماری ملاقات کروائے گا۔ آپ یا چاچو میں سے کوئی چلے گا؟ نہیں بیٹا، بس تم چلے جانا، ساتھ عاطر کو لے جانا، جیسے آپ کہیں۔ سفیان، بتاؤ بات ہو گئی ان لوگوں سے؟ جی ہو گئی ہے۔ تم آج رات کو پی سی پہنچ جانا، اوکے؟ کال بند کر کے حیدر سکندر مسکرا دیا۔ اب بس کچھ دن اور پھر تم میری دسترس میں ہوگی۔ احمد کے ساتھ میٹنگ کے بعد پی سی ہوٹل کی لابی میں سے گزرتے ہوئے حیدر سکندر کے ہونٹوں پر بڑی جاندار مسکراہٹ تھی۔ اس نے احمد کی کمپنی کے ساتھ ایک کانٹریکٹ سائن کیا جس میں حیدر انویسٹمنٹ کر رہا تھا۔ وہ یہ سب ان کی فیملی کے قریب ہونے کے لیے کر رہا تھا۔ ایسی چھوٹی موٹی ڈیلز اس کے لیے معنی نہیں رکھتی تھیں۔ اس کا مشن اب بس میرال کو پانا تھا، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے اور وہ اس سے کالز پہ بات کر کے یا کسی اور طریقے سے نہیں بلکہ پوری عزت اور احترام سے اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ احمد بہت خوش تھا۔ حیدر سے ملاقات کے بعد اس نے سب سے پہلے وہاب صاحب کو کال کر کے ڈیل کی کامیابی کا بتایا۔ انہوں نے احمد کو مبارکباد دی۔ وہاب احمد سے بات کر رہے تھے، تبھی ریحانہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ بھائی صاحب، آپ کو اماں جی اور ابا جی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جی میں آتا ہوں۔ وہاب، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو۔ جی بولیے ابا جی۔ وہاب، میں چاہتا ہوں میرال اب اپنے گھر کی ہو جائے اور میں احمد اور اس کی بات پکی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ابا جی، بالکل بھی نہیں۔ میرال تو مجھے بہت عزیز ہے، میری بہن کی نشانی۔ میں تو ہمیشہ سے ایسا ہی چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم پلوشے اور احمد سے بات کر لو۔ تمہیں اعتراض کیا ہے پلوشے؟ میں اپنی بھانجی حیا سے احمد کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں۔ تم عاطر کا جہاں دل کرے کر لینا۔ میں ابا جی کو زبان دے چکا ہوں اور میرال مجھے بہت عزیز ہے۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر میرال اندر آئی۔ اندر کا ماحول دیکھ کر اسے لگا کہ وہ غلط وقت پر آ گئی۔ مومانی، آپ کو مامی بلا رہی ہیں کچن میں۔ مر گئی ہے مومانی، وہ بڑبڑائیں۔ میرال حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ بی بی، آ رہی ہوں۔ بیٹا آپ جاؤ اماں جی کے پاس۔ اب کی بار وہاب صاحب بولے۔ جی؟ وہ دل گرفتہ وہاں سے چلی آئی۔ کیا کرتی ہو؟ کیسے بات کر رہی ہو بچی سے؟ یہی تو ہے سارے فتنے کی جڑ۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، دوبارہ اس طرح کی بدتمیزی نہیں چلے گی، آئی سمجھ؟ وہ تنبیہ کر کے کمرے سے نکل گئے۔
رات کو وہاب نے احمد کو اپنی اسٹڈی میں بلایا۔ احمد، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ بیٹا، تمہاری دادی اور دادا نے تمہارے اور میرال کے رشتے کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھ لوں۔ اگر تمہاری مرضی ہو تو میں انہیں ہاں کہہ دوں۔ نہیں بابا، دادا دادی نے یہ بات سوچی بھی کیسے کہ میں اس ان پڑھ گوار سے شادی کروں گا؟ شٹ اپ احمد، تم بھی اپنی ماں کی زبان میں بات کر رہے ہو۔ سوری بابا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک تو وہ پڑھی لکھی نہیں اور ساتھ میں بہت بزدل اور دبو سی لڑکی ہے۔ مجھے اپنی لائف پارٹنر کانفیڈنٹ اور ویل ایجوکیٹڈ چاہیے جو میرے سوشل سرکل میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ احمد، وہ مجھے بہت عزیز ہے، میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ نہیں ماموں۔ اسی وقت میرال کمرے میں داخل ہوئی۔ ماموں، کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اتنی گئی گزری ہے کہ کسی کی منتیں کریں کہ وہ مجھ سے شادی کرے؟ نہیں بیٹا، میں جانتا ہوں وہ بہت خوش نصیب ہوگا جس کا تجھ سے نصیب جڑے گا، لیکن بیٹا میں ابا جی اور اماں جی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ وہاب صاحب نے غمگین نظر سے بیٹے کو دیکھا۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، دھوپ چھاؤں کا امتزاج لیے، کبھی بہت مہربان، کبھی بہت اجنبی۔ وہ لان میں رکھی کین کی کرسی پر بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ کر کے اس کے رخسار پر لڑک رہے تھے۔ اسے یہاں اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ بے مول ہونا کسے کہتے ہیں۔ جب سے اس نے وہاب ماموں اور احمد کی گفتگو سنی، وہ ایسے ہی احساس سے گزر رہی تھی اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے رویوں کی عادی ہو چکی تھی۔ میرال بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ بہت مجبور ہو کر میں نے تمہارے لیے یہ فیصلہ لیا اور تم مجھے کمزور کر رہی ہو۔ لیکن نانی، آپ میری عزت کا محافظ کسی ایسے شخص کو بنا سکتی ہیں جو سرے سے میرے وجود سے انکاری ہو؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا تو کر لیا ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ اس کا ارادہ وضو کر کے نماز عشاء ادا کرنے تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی اور وضو کر کے واپس کمرے میں آئی تو ملازمہ اس کے لیے کھانا لیے کمرے میں موجود تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کھانا یقیناً مامی نے بھیجا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج نیچے نہیں آئیں گی۔ اس نے ملازمہ کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کا کہا اور خود مصلی بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ وہ جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ گئی۔ آج پلوشہ خاتون اپنے ہونہار بیٹے کا رشتہ لے کر جا رہی تھیں، اپنی بھتیجی حیا کے لیے، اور احمد بھی بہت خوش تھا۔ پھل، مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا تھا۔ پلوشہ خاتون کیک ہاتھ میں لیے باہر جا رہی تھیں، تبھی میرال نے پلوشہ ممانی کے ہاتھ سے کیک لینا چاہا۔ دیں ممانی، میں گاڑی میں رکھوا دیتی ہوں۔ لے جاؤ، لیکن بہت احتیاط سے، نظر نہ لگا دینا ہماری خوشی کو۔ میرال سپاٹ چہرہ لیے آگے بڑھ گئی۔ چلیں ابا جی؟ جی چلو۔ وہاب کدھر رہ گیا؟ میں یہاں ہوں ابا جی۔ چلو پھر نکلتے ہیں۔ وہاب کے جانے سے پہلے اماں جی کے آگے سر جھکا کر دعائیں لی۔ مین ڈور سے باہر نکلتے ہوئے اندر آتی میرال کے سر پر بوسہ دے کر وہاب باہر نکل گئے۔ بابا، آپ جانتے ہیں ہمارے نئے پارٹنرز دادا جی کے دوست شہباز خان کے پوتے ہیں۔ ہم کل ان کے آفس گئے تو وہاں پر ان کی تصویر دیکھی تو تعارف ہوا۔ بابا، میں اپنی منگنی کے فنکشن میں حیدر سکندر کو بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کر لینا۔ مجھے بتانا مشکل ہے کہ مجھے تم سے کیسی محبت ہے۔ تم میری دانست میں ہو، اگر چاہوں تو پالوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ تشنگی اچھی، یہ پیاس اچھی لگتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا، ہاتھ میں موجود سگریٹ کو ایک لمبا کش لے کر ختم کیا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اپنے موبائل میں سے میرال کی اماد کی مہندی کی لی گئی ایک تصویر کو دیکھنے لگا۔ گرین کلر کے پلازو میں اماد کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ یہ تصویر دن میں کئی مرتبہ دیکھتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تصویر بہت خوبصورت ہے یا اسے خوبصورت لگتی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ کل اماد کی منگنی تھی، بہت عرصے بعد وہ اسے روبرو دیکھے گا۔ منگنی کا فنکشن شہر کے بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا گیا۔ رنگوں بو کا ایک سیلاب تھا جو امڈ آیا تھا۔ احمد اور حیا کو اسٹیج پر لایا گیا تو پورے ہال نے تالیوں سے اور ہوٹنگ کر کے ان کا استقبال کیا۔
حیدر سکندر بلیک 3 پیس سوٹ میں بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے احمد اسٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ احمد کو ساتھ لیے سب سے متعارف کروا رہا تھا۔ ایس کے انڈسٹریز کے اونر کی حیثیت سے بزنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے وہ سونے کی چڑیا تھا۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اگر اس وقت سکندر شہباز خان اس کو ایسے دیکھ لیتے تو صدمے سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ اسے بہت ہی نکما انسان سمجھتے تھے۔ حیدر اور حماد دونوں یاور آفریدی اور ثریا بیگم سے ملے۔ حیدر بہت تعظیم سے دونوں سے ملا۔ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے ایک سائڈ پر جا رہا تھا، تبھی اس سے کوئی آ کر ٹکرایا اور حیدر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گر کر چھنک کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ حیدر نے ٹکرانے والی شخصیت کو دیکھا تو اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، لیکن مقابل کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فینسی وائٹ شلوار قمیض پر بڑا سا ریڈ کلر کا دوپٹہ رکھا تھا، لیکن چہرے پر زردیاں گھل گئی تھیں۔ سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر متوجہ تھیں۔ لوگوں کی نظروں کو محسوس کرتے وہ اس سے دور ہوا۔ اس میں تو اب ہمت ہی نہیں بچی تھی اس سے نظر ملا سکے، اس لیے جلدی سے سائڈ سے نکل گئی اور حیدر کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا۔ ایک تو یہ انسان، پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، ٹھرکی؟ ہاں ٹھرکی ٹھیک رہے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی حال سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے ہوش آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ چپکے سے واپس آئی اور آ کر ایک کونے میں تھوڑا سا چھپ کر بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ اسے لگا کہ ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔ اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو جی بھر کے بدمزہ ہوئی۔ حیدر سکندر اپنی ازلی بے پرواہی سے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سے کچھ کہا۔ میرال نے اس کی طرف رخ کیا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ آپ کے علاوہ فی الحال یہاں کوئی اور نہیں؟ میرب حسن، آپ اتنی ہی بے پرواہ ہیں یا بنتی ہیں؟ میرب نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا اور منہ سے فقط اتنا ہی نکلا، جی ایسے ہی سادگی میں رہا کرو۔ یہ مصنوعی حسن تم پر جچتا نہیں۔ چلتا ہوں، جلد ہی دوبارہ ملیں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن سب لوگ مصروف تھے، رسم ہو رہی تھی۔ قہر ہے، موت ہے، قضا ہے، عشق سچ تو یوں ہے، بری بلا ہے، عشق اثر کم ذرا بتا دینا، وہ بہت پوچھتے ہیں کیا ہے۔ آج وہ جب سے میرال سے مل کر آیا تھا اسے ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ اسے آج کچھ عجیب محسوس ہوا کہ اس کی زندگی میں شاید کچھ مسائل ہیں۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسے جلد از جلد اپنے پاس لے آئے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے اور مسائل پیدا کرے۔ وہ اس وقت سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ ہاتھ میں قریبی گملے سے توڑے گئے پتے تھے جن کے مزید حصے کرنے کے شغل میں مصروف تھی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ گرمیوں کی مناسبت سے اس نے آف وائٹ فراک اسٹائل کی قمیض پہن رکھی تھی۔ بالوں میں ہلکا سنہری پن تھا جو اس کی دودھیا رنگت پر اور بھی اچھا لگتا، ساتھ میں سادگی جو اس کی شخصیت کو 4 چاند لگا دیتی۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، تبھی اسے وہ آواز سنائی دی۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑا موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا اور اس کی نظریں میرال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ اسی وقت حماد باہر آیا اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میرال اس طرف سے منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس کی اس حرکت پر حیدر نے مشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بلیک سیوک میں بیٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور میرال کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہے اس شخص کی آنکھوں میں، جہاں مجھے اپنا آپ بھولنے لگتا ہے۔ میرال کن سوچوں میں گم بیٹھی ہو؟ فائقہ نے آ کر اس کے ساتھ بیٹھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس سوچ رہی ہوں پڑھائی دوبارہ شروع کروں۔ BA کی تیاری کرتی ہوں اور پرائیویٹ ایڈمیشن بھیج کے پیپرز دے دوں گی۔ بہت اچھی بات ہے، میں تمہیں بکس لا دوں گی۔ نہیں فائقہ، میرے پاس اتنے پیسے ہیں، بس تم میرے ساتھ چلنا جب لینے جائیں گے۔ اوکے، پھر کب چلنا ہے؟ میں نانی سے پوچھ کر بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ آج میرال اور فائقہ بک شاپ آئی تھیں۔ وہ لوگ بک کلیکٹ کر کے کاؤنٹر پر رکھیں، تبھی فائقہ کو یاد آیا کہ اس نے فولڈر لینے ہیں۔ وہ دونوں ایک سائڈ پر چلی گئیں۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں فولڈر نہیں ملے تو وہ دونوں واپس کاؤنٹر پر آئیں۔ بکس لے کر پیسے دینے لگیں تو کیشیئر نے انہیں مطلع کیا کہ آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے۔ کس نے کی ہے پیمنٹ؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولیں۔ جی ایک صاحب تھے، وہ چلے گئے ہیں۔
دونوں الجھن کا شکار ہوتی گھر کے لیے نکل آئیں۔ بلیک کلر کی مرسیڈیز اس وقت تیز رفتاری کے ساتھ گاؤں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس میں بیٹھا حیدر سکندر بہت احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس وقت اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود تھا۔ وہ بہت غصے میں لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود دوسرا وجود دروازے کے ساتھ چپٹ کر بیٹھی تھی اور یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ گاڑی جوں ہی گاؤں کی حدود میں داخل ہوئی، اسے لگا کہ وہ اب اپنے حواس کھو دے گی۔ حویلی کے اندر جوں ہی گاڑی داخل ہوئی، حیدر تیزی سے گاڑی سے نکلا اور دوسرے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے جا کر بڑے ہال میں صوفے پر پھینکنے کے انداز میں بٹھایا۔ ہال میں موجود اس وقت گھر کے سارے ہی لوگ موجود تھے۔ سکندر شہباز خان اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ حیدر کو رسید کیا۔ اس کے بعد وہ زویا کی طرف بڑھے، لیکن راستے میں حیدر دیوار بن گیا۔ میں اسے یہاں واپس اسی شرط پر لایا ہوں کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تم یہ کہہ کر سکندر خان حیدر کی طرف بڑھے۔ سکندر رک جاؤ، میں نے اسے یہ گارنٹی دی تھی۔ سکندر مٹھیاں بھینچ کر ایک طرف بیٹھ گئے اور خون خوار نظروں سے دونوں کو دیکھنے لگے۔ بس جو ہونا تھا ہو چکا، اب آگے کی سوچیے۔ فاروق جو بیٹی کی حالت دیکھتے ہوئے پریشانی سے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم فاروق، تم لڑکے والوں کو کوئی بہانہ بنا کر نہ کر دو اور آج شام کو حیدر اور زویا کا نکاح ہوگا۔ حیدر کو لگا اس کے سر پر کسی نے بم برسا دیا ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑا۔ لیکن میں زویا سے نکاح نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کرو گے؟ اب کی بار شہباز کی غصے سے بھری گرجدار آواز آئی۔ جب تم اسے گھر سے بھگا کر لے جا سکتے ہو، شادی کیوں نہیں کر سکتے؟ میں اسے گھر سے بھگا کر لے گیا ہوں؟ لڑکی بولو، کیا میں تمہیں بھگا کر لے کے گیا تھا؟ حیدر نے اپنی توپوں کا رخ زویا کی طرف کیا۔ سب لوگوں کی نظریں اس بار زویا پر جمی تھیں۔ زویا نے سب کی طرف دیکھا اور پھر ہلکے سے اثبات میں گردن ہلا دی۔ حیدر یک ٹک اس کے جھوٹ پر اسے دیکھنے لگا۔ زویا نے ایک نظر حیدر کے بے یقین چہرے پر ڈالی اور واپس جھکا لی۔ زویا کا جواب سن کر سب لوگ ایک ایک کر کے وہاں سے جانے لگے۔ حیدر وہاں اکیلا رہ گیا۔ تبھی حیدر کے موبائل کی رنگ ہوئی۔ اس کا اس وقت کسی سے بھی بات کرنے کا دل نہیں تھا۔ حیدر نے کال کاٹنے کے لیے موبائل نکالا، لیکن اسکرین پر موجود نمبر دیکھ کر جھٹ سے کال ریسیو کی۔ میرال کا آج پہلا پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر نکلی تو تیز بارش تھی۔ صبح جب وہ گھر سے نکلی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی تھی، لیکن اس وقت لگ رہا تھا کہ ایک طوفان آیا ہوا ہے، ساتھ میں کالی اندھیری رات۔ کافی دیر وہ انتظار کرتی رہی، پھر اللہ کا نام لے کر کانپتے دل کے ساتھ نکل پڑی۔ تھوڑا سا آگے چلی تھی کہ اس کے سارے کپڑے گیلے ہو گئے۔ چادر بھی گیلی ہو کر جسم کے ساتھ چپک گئی۔ اگلے بس اسٹاپ پر وہ بیٹھ گئی اور گاڑی کا انتظار کرنے لگی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ پورے شہر میں ایک سیلاب آ چکا ہے اور آج اس کا گھر پہنچنا مشکل ہی ہے۔ کافی دیر انتظار کے بعد اس نے پاس کھڑے 2-3 لوگوں سے بس نہ آنے کی وجہ پوچھی۔ بی بی کس دنیا میں ہو؟ اتنی بارش ہو چکی ہے، پورے شہر میں سیلاب آیا ہوا ہے، آج کوئی گاڑی نہیں آئے گی۔ میرال کی تو جان پر بن گئی۔ اگلے 10 منٹ میں میرال نے احمر، عاطر، وہاب ماموں، فرقان ماموں سب کے نمبر ٹرائی کیے، لیکن کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ وہ روحانسی ہو گئی اور ہمت کر کے اس نے ایک قدم آگے بڑھائے۔ تھوڑا سا آگے گئی تھی کہ اپنی دونوں چپلوں سے بھی محروم ہو گئی۔ وہ واپس اپنی پہلی والی جگہ پر آ گئی اور بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ آس پاس کھڑے لوگ حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میرال نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پھر سے موبائل نکالا اور باری باری سب کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن کسی کا نمبر نہیں مل رہا تھا۔ اپنے کانٹیکٹ چیک کرتے ہوئے وہ ایک نمبر پر رک گئی، پھر کچھ سوچ کر نمبر ڈائل کیا۔ حیدر نے کال ریسیو کی۔ دوسری سائڈ کی بات سن کر اندھا دھند گاڑی کی طرف بڑھا اور کسی کو بتائے بغیر گاؤں سے نکل آیا۔ اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ گاڑی کو اڑا کر مطلوبہ مقام پر پہنچا دے۔ بہت ہی ریش ڈرائیونگ کر کے وہ اگلے 1.5 گھنٹے میں وہاں موجود تھا۔ آگے بیٹھے ہوئے وجود کو دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی، لیکن اس کی حالت دیکھ کر وہ اپنے آپ سے شرمندہ ہو گیا۔ اس کے پاس جا کر اس کا بیگ اٹھایا اور وہ بھی خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ ایک قریبی دکان میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے بیگ سے چپل نکال کر اس کے پیروں میں رکھے اور چادر اس کی گود میں رکھ دی۔ میرال نے بھی بغیر ہل و حجت کے اس سے دونوں چیزیں لے لیں۔ اس نے بلیک کلر کی خوبصورت کڑھائی والی شال رکھی تو حیدر کچھ دیر کے لیے مبہوت ہو کر اسے دیکھنے لگا۔
اس نے سوچا کہ کاش وقت یہیں رک جائے۔ افریدی منزل میں اس وقت سب لوگ پریشان تھے۔ پلوش بیگم تھوڑی دیر بعد سرد آہیں بھر رہی تھیں، تبھی گیراج میں گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد میرال اندر داخل ہوئی اور اس کے پیچھے حیدر۔ میرال آ کر نانی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ احمد اٹھ کر حیدر سے ملا، باقی سب بھی میرال کو اگنور کر کے حیدر کی طرف بڑھے۔ سب سے مل کر حیدر نے بتایا کہ میں گزر رہا تھا تو دیکھا یہ اسٹاپ پر بیٹھی ہیں اور اپنے جوتے بھی کھو چکی تھیں، تو میں انہیں گھر چھوڑنے چلا آیا۔ اس کی بات سن کر سب نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ حیدر نے میرال کی طرف دیکھا تو اس نے مشکور نظروں سے اسے دیکھا۔ تبھی پلوش بیگم بولی، بی بی تم اس وقت کی کہاں تھی؟ احمد نے ماں کو اشارے سے چپ رہنے کو کہا، لیکن وہ نظر انداز کر گئیں۔ حیدر نے دیکھا کہ میرال سہم سی گئی، تبھی بولا، آنٹی شہر کے حالات بہت خراب تھے۔ پلوش بیگم کو حیدر کا اس کی حمایت کرنا اچھا نہیں لگا۔ نہ بیٹا، ہمیں تو اس پہ یقین نہیں، نہ جانے کہاں منہ کالا کر کے آئی ہے۔ حیدر نے حیرانگی سے انہیں دیکھا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں؟ بیٹا جی آپ خود بتائیں، ایسی لڑکی سے کون شادی کرے گا جو آدھی رات کو کسی غیر کے ساتھ ایسی حالت میں گھر آئے؟ خیر کسی کو چھوڑے، کیا آپ ایسی لڑکی سے شادی کریں گے؟ بس اس کے بعد حیدر کی برداشت ختم ہو گئی۔ حیدر جا کر یاور خان کے قدموں بیٹھ گیا۔ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو میں میرال سے ابھی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ پورے کمرے میں سب پر سکوت چھا گیا۔ سب کی نظریں یاور افریدی پر ٹھہری تھیں۔ میرال منہ کھولے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس نے 2-4 ملاقاتوں میں اتنا بڑا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ مجھ جیسی ان پڑھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ثریا بیگم، میرال کو یہاں سے لے جاؤ۔ فائقہ اور فاریہ میرال کو وہاں سے لے گئیں۔ حیدر یاور افریدی کی بات سن کر کھڑا ہو گیا اور باہری دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ فرقان وہاب، نکاح خواہ کا انتظام کرو۔ حیدر جھٹکے سے مڑا، حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ یاور افریدی کو دیکھنے لگا۔ سب بہت خوش تھے، لیکن احمد اور پلوشہ بیگم تو صدمے کی وجہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ یاور افریدی نے حیدر کو گلے لگایا، مجھے یقین ہے تم میری میرال کو بہت خوش رکھو گے۔ احمد نے بظاہر خوش دلی سے حیدر کو مبارک دی، باقی سب بھی بہت خوشی سے حیدر سے ملے تھے۔ میرال گم سم سی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ اس وقت کسی بھی سوچ سے خالی تھا۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا اور ثریا بیگم اور ریحانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں اور میرال کو گلے لگا کر پیار کیا۔ میری بیٹی بہت خوش قسمت ہے، اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، ہمیشہ ایسے ہی رکھے۔ کیوں ریحانہ بہو؟ اماں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، میری بیٹی ہے ہی بہت اچھی۔ فائقہ، فاریہ، بیٹا بہن کو تیار کرو۔ میرال جو کہ ریڈ کلر کی شلوار قمیض ہے نا وہی پہناؤ اور اچھا سا میک اپ کر دو۔ میرال حسن آپ کا نکاح حیدر سکندر ولد سکندر شہباز بعوض 50 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت مقرر کیا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہیں آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر پھسل گئے۔ فرقان ماموں نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور باہر کی طرف چل دیے۔ وہ ایک بار پھر اسی گاڑی میں بیٹھی تھی، لیکن گاڑی والے کے ساتھ وہ ایک مضبوط رشتے میں بندھ گئی تھی۔ گھر والوں نے اس طرح سے رخصتی پر اعتراض کیا، لیکن یاور خان نے کسی کی نہیں سنی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرال پھر سے اس گھر میں کسی کی بری بھلی سنے۔ میرال نانا نانی سب سے مل کر خوب روئی۔ نانی اسے آخری وقت تک نصیحتیں کرتی رہیں۔ میرال کن اکھیوں سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا خاصا ہینڈسم ہے، بلیک شلوار قمیض پر ہاف وائٹ ٹی شرٹ اور چادر رکھے کلائی میں برینڈڈ واچ، سلیقے سے جمے بال، وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ حیدر نے اچانک سے میرال کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ میرال جلدی سے باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ اب تو آپ کے ہی ہیں، فرصت سے دیکھ لیں، اب تو آپ کا حق بنتا ہے۔ حیدر خوش دلی سے بولا۔ اب تو میرال سے نظر بھی اوپر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ خود کو کوسنے لگی کہ کیا ضرورت تھی اسے اتنا غور سے دیکھنے کی۔ حیدر نے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے میرال کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن میرال نے اس کا ہاتھ اگنور کر کے گاڑی کا ہینڈل پکڑا اور نیچے اتر گئی۔ اس کے اترنے کے بعد حیدر آگے آگے چل پڑا، وہ بھی اس کے پیچھے چل پڑی۔
اندر لاؤنج میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ حیدر نے انہیں سلام کیا اور میرال سے بھی تعارف کروایا۔ میرال، یہ ہیں خان بابا، اور خان بابا یہ ہے میری بیوی میرال۔ خان بابا، کدھر ہیں صفیہ بی بی؟ بیٹا میں بلاتا ہوں۔ بابا انہیں کہیں میرال کو اوپر روم میں لے جائیں۔ جی جو حکم بیٹا۔ یہ کہہ کر خود حیدر باہر نکل آیا۔ اس نے باہر آ کر دیکھا تو اس کے موبائل پر ان گنت کالز آئی ہوئی تھیں۔ سکندر نے شہباز خان کا نمبر ملایا تو پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ تمہیں خیال آ گیا ہمارا؟ کہاں ہو تم؟ دادا جی، میں نے زویا کو نہیں بھگایا، بلکہ مجھے تو ایک دوست نے بتایا تھا کہ وہ فراز نام کے کسی لڑکے کے ساتھ کورٹ میرج کرنے والی ہے۔ میں تو اسے وہاں سے لے کر آیا، لیکن زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرنی چاہیے۔ اب کل یہاں آ جائیں، میں آپ کو اس لڑکے سے ملا دوں گا، اور میرے خیال میں جہاں زویا چاہتی ہے آپ اس کی شادی وہیں کریں۔ میرے بارے میں اس نے جھوٹ اس لیے بولا تاکہ وہ اس لڑکے کو بچا سکے۔ آپ اس سے اکیلے میں پوچھ لیں۔ میں پہلے ہی جانتا ہوں حیدر، تم ایسا نہیں کر سکتے، لیکن میں نے سوچا چلو اسی طرح تمہارا گھر بس جائے گا۔ دادا جی، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ بولو برخوردار۔ دادا جی، میں نے شادی کر لی ہے۔ میرال کو صفیہ بھی کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ تب سے وہ اس کمرے کی خوبصورتی سے اس قدر متاثر ہوئی کہ ابھی تک وہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑی چاروں اور کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرہ کم اور ایک بڑا ہال زیادہ لگ رہا تھا، جس میں بے شمار قیمتی فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ کمرے کی ایک چیز سے عمارت ٹپک رہی تھی۔ جہازی سائز بیڈ، جس کے دونوں سائڈ ٹیبلز پر خوبصورت امپورٹڈ لیمپ، کمرے کے درمیان میں چھت سے لٹکتا خوبصورت فانوس، جو لائٹ جلنے سے ایسا محسوس ہوتا جیسے ہیرے چمک رہے ہوں۔ دیواروں پر موجود بیش قیمت پینٹنگز، وہ تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی آئی اور آہ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ کافی دیر انتظار کے بعد جب حیدر نہیں آیا تو وہ پاؤں اوپر کر کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور سارے دن کے بارے میں سوچنے لگی۔ آج کا دن اس کے لیے بہت مشکل، لیکن آج کی شام کے بعد پتہ نہیں آگے میرے لیے آسانی ہے یا مشکلات بڑھنے والی ہیں۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے اسے پتہ نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ حیدر نے شہباز خان سے طویل گفتگو کے بعد کال کاٹی۔ تبھی اس کا چوکیدار منور اس کی طرف بڑھا۔ صاحب، باہر گاؤں سے سنوبر آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، بھیجو اسے اندر۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سنوبر، اس وقت کیسے آنا ہوا؟ صاحب جی، بس ایسی خبر تھی جو آپ کو بتانا لازم تھا۔ بولو، کیا بات ہے؟ صاحب، آپ کے نانا کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کے چودھری دلاور کی اور آپ کے دادا کی کافی سالوں سے ان بن چل رہی ہے، لیکن اس سال فصل کے پانی کے سلسلے میں کچھ زیادہ ہی مسئلہ ہے۔ اس لیے مجھے گاؤں کے ایک آدمی نے بتایا کہ اس کے آدمی شہر بھیجے ہیں، جن کو مقصد آپ پر حملہ کرنا ہے تاکہ بڑے صاحب کو ادھر لگا کر گاؤں کی فصل خراب کر سکیں۔ میں اسی لیے فوراً سے پہلے آپ کے پاس پہنچا کہ آپ کو بتا دوں تاکہ آپ اپنی حفاظت کا انتظام کریں۔ شکریہ سنوبر، میں دیکھ لوں گا، تم اب آرام کرو۔ جی صاحب۔ حیدر نے کچھ سوچ کر اپنے دوست ایس پی حمزہ ملک کو کال کی۔ ضروری ہدایات کے بعد کال کاٹ دی۔ اسے باتوں میں میرال کی تو یاد ہی نہیں رہی۔ وہ جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا وہ نیم دراز سو رہی تھی۔ حیدر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ واش روم میں گھس گیا، شاور لے کر واپس آیا، آ کر میرال کے اوپر کمبل ڈالا اور خود بھی وہیں سو گیا۔ میرال کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی۔ اس نے مندی آنکھیں کھولیں تو دیکھا حیدر نک سک سے تیار شیشے کے آگے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ میرال کو دیکھ کر اس کی طرف ایک نرم سی مسکراہٹ اچھالی۔ میرال نے چہرہ پھیر لیا اور اپنے حلیے کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ وہ فینسی سرخ کلر کے کپڑوں میں ہی سو رہی تھی۔ اس نے بیڈ سے اتر کر چادر کی طرف نظر دوڑائی۔ اسے یاد آیا کہ اس کا بیگ تو گاڑی میں ہی ہے۔ تمہارے کپڑے میں نے الماری میں لگوا دیے ہیں، حیدر نے اس کی پریشانی بھانپتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور کپڑے نکال کر واش روم میں چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو وہ اپنے کوئی کاغذ ڈھونڈ رہا تھا۔ ایک نظر میرال کو دیکھ کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میرال ڈریسنگ کے آگے بیٹھ کر بال بنانے لگی۔ اس نے سر سے دوپٹہ اتار کر گلے میں ڈالا اور کنگھی کرنے لگی۔ حیدر نے میرال کے بال دیکھے تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے بال بہت بڑے تھے۔ کافی دیر اسے بالوں کے ساتھ الجھتے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر آیا، آ کے میرال کے آگے سے پرفیوم اٹھایا۔ اس دوران حیدر کا کندھا میرال کے کندھے سے ٹکرایا۔
میرال کے ہاتھ وہیں رک گئے اور نظریں جھک گئیں۔ حیدر نے جی بھر کے اسے شیشے میں دیکھا اور مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے پر میرال نے شکر ادا کیا۔ اس کے سامنے بیٹھے ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دستک دیکھ کر صفیہ بی بی اندر داخل ہوئی۔ بیٹا دیں برش، میں آپ کو کنگھی کر دیتی ہوں۔ میرال نے خاموشی کے ساتھ کنگھا انہیں دے دیا۔ پہلی بار میرال کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مطلب اسے پتہ چل گیا تھا کہ میں کنگھی نہیں کر سکتی؟ صفیہ بی نے اس کی چھٹیاں کی اور میرال کو شیشے میں دیکھنے بولا، ٹھیک ہے بیٹا۔ جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیں، میں ناشتہ لگاتی ہوں آپ کے لیے۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا۔ صفیہ بی مسکرا دی۔ آپ بہت خوبصورت اور معصوم ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ صفیہ بی، دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، بدصورتی تو ہمارے رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو صفیہ بی تو کہیں نہیں تھی، لیکن دروازے پر حیدر ضرور کھڑا تھا۔ جلدی سے نیچے آ جاؤ، دادا جی آئے ہیں۔ حیدر کی بات سن کر میرال نے اس کی نظروں سے جزبز ہو کر سر پر دوپٹہ رکھا اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن وہ دروازے میں کسی کھمبے کی طرح ایستادہ تھا۔ چلیں؟ میرال نے نظریں نیچے کیے ہی کہا۔ جی چلیے۔ حیدر نے ایک سرد آہ بھری اور اسے باہر جانے کے لیے راستہ دیا اور خود بھی پیچھے چل دیا۔ وہ رکی اور مڑ کر پوچھا، وہ کہاں ہیں؟ وہ کون؟ حیدر غائب دماغی سے بولا، دادا جی۔ جی وہ نیچے لاؤنج میں ہیں۔ اچھا پھر آپ آگے ہوں، میں پیچھے چلتی ہوں۔ حیدر مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ السلام علیکم دادا جی۔ وعلیکم السلام دادا جی۔ میرال کے سر پر ہاتھ رکھا، تم نے اس الو کے پٹھے کے ساتھ شادی کیسے کر لی؟ وہ شرارت سے بولے۔ میرال حونک بنی ان کی بات سننے لگی۔ بیٹی ناشتہ کروانا ہے کہ نہیں؟ جی جی میں دیکھتی ہوں، وہ یہ کہہ کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر بھی دادا جان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا جہاں سے اسے کچن کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ناشتے کے بعد حیدر، شہباز خان اور میرال جاور افریدی کی طرف آ گئے۔ سب لوگ شہباز خان کو دیکھ کر حیران ہوئے اور جس طرح وہ دوسرے ہی دن پہنچ آئے تھے۔ پلوشہ بیگم اور احمد کا خیال تھا کہ حیدر نے تو میرال سے اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر شادی کر لی، لیکن اس کے گھر والے شاید کبھی نہ مانے میرال کو اپنی بہو۔ لیکن جس طرح سے وہ بار بار میرال کو ہنس ہنس کر دیکھ رہے تھے، حیدر اور میرال ایک ساتھ ایک ہی صوفے پر بیٹھے تھے۔ میرال کافی دیر سے اس کے پاس سے جانا چاہ رہی تھی۔ فائقہ اور فاریہ اسے اشاروں میں بلا رہی تھیں، لیکن حیدر جان بوجھ کر میرال کے دوپٹے پر بیٹھا تھا تاکہ میرال وہاں سے کہیں نہ جا سکے۔ آخر کار یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے دادا جی ہی بولے، حیدر بیٹا تم بہو کے دوپٹے پر بیٹھے ہو۔ وہ حیدر کی شرارت سمجھ گئے تھے۔ حیدر نے مصنوعی حیرانگی سے میرال کو دیکھا اور اس کا دوپٹہ چھوڑ دیا۔ میرال دوبارہ ڈرائنگ روم میں آئی تو وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور پھر وہ لوگ اس کے ساتھ واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ میرال جب گاڑی میں بیٹھنے لگی تو حیدر نے اسے بولا، میرال لیفٹ سائڈ پہ نہیں رائٹ سائڈ سے بیٹھو۔ پہلے وہ حیران ہوئی، پھر بیٹھنے کے بعد اسے اندازہ ہوا کہ گاڑی کے پیچھے والی سیٹ پر دوسری سائڈ پر جا بجا بیگز پڑے تھے۔ دادا جی تو گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے اور جانے سے پہلے میرال کے ہاتھ پر بہت سارے پیسے دے کر انہیں گاؤں آنے کی دعوت دے کر گئے۔ میرال رات کے کھانے کے لیے صفیہ بی کی مدد کے لیے کچن میں گھس گئی تھی۔ کھانا کھا کر میرال کمرے میں آ گئی۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا مانگے۔ اسے تو سب کچھ رب نے بن مانگے ہی دے دیا تھا، بس اس کی دعاؤں میں ماں باپ نانا نانی کے بعد ایک اور شخص شامل ہو چکا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ بہت سارے بیگز لیے چلا آ رہا تھا۔ اس نے سارے بیگز لا کر بیڈ پر ڈال دیے۔ وہ جائے نماز لے کر اٹھی تو بولا، یہ میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، دیکھ لو اور باقی جو رہ گیا ہو وہ صبح میرے ساتھ چل کر لے لینا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا نائٹ سوٹ لے کر واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو وہ اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ میرال نے اس کی طرف دیکھا تو بولا، کیا ہوا؟ عورتیں تو یہ دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہیں۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اسے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا۔ یہ سب کھول کر دیکھو، جو پسند آئے وہ رکھو، جو پسند نہ آئے وہ باہر ہی رہنے دینا۔ میں ایک کال کر کے آتا ہوں، تم تب تک یہ سمیٹو۔ وہ اس کا گال تھپ تھپا کر باہر نکل گیا۔ میرال جو بیگز کھولتی اس کی حیرانی بڑھتی جاتی۔ کپڑے، جوتے، کاسمیٹکس، پرفیوم، لوشن، ہیئر بینڈز، جویلری، ہر چیز موجود تھی۔ وہ اتنی چیزیں اس نے اب تک اپنی زندگی میں نہیں لی تھیں۔
اس نے جلدی سے سارے کپڑے الماری میں لگائے اور جوتے بھی رکھے، لیکن باقی چیزوں کی سمجھ نہ آئی کہ کدھر رکھے۔ تبھی حیدر دوبارہ کمرے میں داخل ہوا اور اسے ششو پنج میں دیکھ کر ساری چیزیں اٹھائیں اور ڈریسنگ روم میں الماری میں رکھیں۔ وہ بھی ساتھ ساتھ رکھتی گئی۔ اتنی چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ تبھی تو لایا ہوں۔ کل تم پہلی بار اپنے میکے گئی ہو اور مجھے تو وہاں جا کر پتہ چلا کہ تم جو شادی سے پہلے کپڑے پہنتی تھی وہی پہن کر چلی آئی ہو ادھر بھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے فرق پڑتا ہے۔ تم اب میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، تمہاری ہر چیز کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ تک لے آیا۔ اپنی منہ دکھائی نہیں لوگی؟ اب میرال کنفیوز ہو گئی۔ اس کی ہتھیلی پسینے سے بھیگ گئی۔ حیدر نے بہت خوبصورت پینڈنٹ گفٹ کیا اس کو جن کے درمیان میں ہیرا جڑا تھا۔ میرال ایک پل کو دیکھتی رہی، تبھی حیدر کے موبائل پر رنگ ہوئی تو وہ ایکسکیوز کرتا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حیدر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت؟ وہ آہستہ سے چلتا ہوا میرال کے پاس آیا۔ ہاں، سب خیریت ہے، وہ ہاتھ کی انگلیوں سے سر مسلتے ہوئے بولا۔ مجھے کچھ ارجنٹ کام سے ابھی گاؤں کے لیے نکلنا ہے، دادا جی بلا رہے ہیں۔ تم اکیلی پریشان تو نہیں ہوگی؟ میں صفیہ بی کو کہتا ہوں، وہ تمہارے پاس ہی آ کر سو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر میں چلتا ہوں۔ وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ میرال بھی دروازے تک اس کے ساتھ آئی۔ دروازے پر رک کر حیدر نے پیچھے کھڑی میرال کی طرف دیکھا اور اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی اور تیز تیز قدم اٹھاتا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد صفیہ بھی مندی آنکھوں سے اپنا تکیہ اور چادر سنبھالتی کمرے میں داخل ہوئیں۔ بی بی جی، چھوٹے صاحب نے بھیجا ہے، میں سو جاؤں یہاں؟ جی سو جائیے۔ میرال بھی خاموشی کے ساتھ اپنی جگہ پر لیٹ گئی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ لگی۔ حیدر گھر سے نکلا تو رات کے 11 بج رہے تھے۔ اسے گاؤں سے کال آئی کہ گاؤں جاتے ہوئے شہباز خان پر کسی نے حملہ کیا جن میں ان کے وفادار ساتھی کی موت ہو گئی، جبکہ شہباز خان معجزاتی طور پر محفوظ رہے۔ حیدر کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اڑ کر دادا جی کے پاس پہنچ جائے۔ وہ دوبارہ ان سے بات بھی کر چکا تھا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوا۔ انہوں نے اسے رات کو آنے کو منع کیا تھا، لیکن وہ حیدر سکندر تھا، مجال ہے جو کسی کی سن لے۔ رات کو 1 بجے وہ حویلی پہنچا تو وہاں دن کا سماں لگ رہا تھا، بہت سے لوگ آ جا رہے تھے۔ حیدر اپنی گاڑی گیراج میں پارک کرتے بھاگتا ہوا اندر حجرے تک پہنچا جہاں اس وقت شہباز خان موجود تھے۔ حیدر جب حجرے میں داخل ہوا تو سب سے پہلی نظر سکندر پر پڑی، جس نے ملامتی نظروں سے حیدر کو دیکھا۔ شہباز خان بھی کھڑے ہو گئے اور حیدر سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ میں نے تمہیں اس وقت آنے سے منع کیا تھا نا، پھر کیوں آئے؟ بس دادا جی، نہیں رہا گیا۔ بیٹھو، وہ روب دار انداز میں بولے، لیکن وہ بھی حیدر سکندر تھا، ایسی باتوں سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ نہیں دادا جی، میں دادی سے مل کر آتا ہوں، اور ان کی سنے بغیر حجرے سے نکلتا چلا گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہوئے سب سے پہلے ندا بیگم سے مد بھیڑ ہوئی۔ السلام علیکم، یہ کہہ کر حیدر آگے بڑھ گیا۔ بڑے ہال میں پہنچا تو وہاں فاروق، وجاہت، شاہانہ، تابندہ اور چھوٹی پارٹی میں سے سارے لوگ موجود تھے۔ شایان اور شانزے سب سے پہلے حیدر کے پاس پہنچے۔ وہ شایان کے گلے ملا اور شانزے کے سر پر بوسہ دیا۔ باقی بھی سب اٹھ کر فاروق ملے۔ فاروق صاحب نے گرم جوشی سے گلے لگایا، البتہ زویا اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ اسے لگا کہ اس بار وہ اسے نہیں چھوڑے گا۔ سب سے مل کر حیدر دادی کی طرف بڑھا، جنہوں نے اسے دیکھ کر اپنی باہیں پھیلائیں اور حیدر کو ان کی باہوں میں آ کر ممتا کا احساس ہوا۔ اس وقت بھی وہ بہت دیر تک ان کے گلے لگا رہا، پھر وہ آج ہی بولا، دادی، ہمارے حصے کا لاڈ بھی ادھر ہی جاتا ہے، اب بس بھی کر دیں۔ اس کے بعد پر سب کھلکھلا کر ہنس دیے۔ ینگ پارٹی ساری حیدر کے گرد دائرے میں بیٹھ گئے اور مختلف سوالات کرنے لگے۔ وہ بھی خوش مزاجی سے ان کے سوالات کے جواب دے رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ اپنے کمروں میں چلے گئے۔ حیدر دادی کو ان کے کمرے میں چھوڑ کر خود دادا جی کے پاس آ گیا، جہاں فاروق بھی موجود تھے۔ انہوں نے حیدر سے زویا کی طرف سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں چاچو، وہ میرے لیے شانزے کی طرح ہے۔ اس کی بات پر سکندر نے سر اٹھا کر اسے دیکھا کہ کیا وہ اب ہمیں اپنی فیملی سمجھتا ہے؟ انہیں اندر سے ایک عجیب خوشی ہوئی۔ انہیں بھی اب احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے حیدر کی ماں کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ صبح 10 بجے لال خان کا جنازہ ادا ہوا، پھر اس کے بعد شہباز خان، سکندر، وجاہت، فاروق، عمر علی سب لوگ تھانے گئے
اور لال خان کے قاتلوں کے خلاف رپورٹ درج کروائی۔ SHO نے جلد از جلد قاتلوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا۔ حیدر وہاں سے سب سے مل کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر پہنچ کر وہ گھر کے بجائے آفس چلا گیا جہاں بہت سے کام پینڈنگ تھے۔ کام کی مصروفیت میں اسے یاد ہی نہیں رہا کہ وہ گھر کال کر کے بتا دے کہ وہ واپس آ گیا ہے۔ ہوش اسے تب آیا جب گھڑی پر ٹائم دیکھا جہاں رات کے 10 بج چکے تھے۔ وہ اپنی فائلز سمیٹ کر روانہ ہوا۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے ایک موبائل شاپ سے میرال کے لیے موبائل لیا۔ گھر پہنچتے پہنچتے 12 بج گئے۔ خان بابا جاگ رہے تھے۔ انہوں نے کھانے کے لیے پوچھا لیکن حیدر نے انہیں آرام کرنے کا بول کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ میرال گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ چینج کر کے آیا اور میرال کے برابر لیٹ گیا۔ وہ تھوڑی دیر کوہنی کے بل لیٹ کر اسے دیکھتا رہا لیکن کچھ سارا دن کی تھکاوٹ تھی اور کل رات جاگنے کی وجہ سے جلد ہی سو گیا۔ میرال کی آنکھ اپنے اوپر کچھ وزن محسوس کر کے کھلی۔ حیدر کا بازو اس کی کمر کے گرد تھا۔ اس کے بازو کا وزن محسوس کر کے ہی میرال کی آنکھ کھلی۔ میرال نے بہت آہستگی سے بازو ہٹانا چاہا لیکن حیدر نے سوتے ہوئے اپنا بازو اس کے گرد پھیلایا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر دوسری بازو بھی اس کے گرد پھیلا کر سو گیا۔ اس کے کلون کی خوشبو میرال کے حواسوں پر چھانے لگی۔ میرال اس کے جاگنے کے ڈر سے چپ چاپ لیٹی رہی اور پھر پتہ نہیں کس وقت اس کی آنکھ لگی۔ حیدر کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا میرال اس کے سینے پر سر رکھے سکون سے سو رہی تھی۔ اس کے بالوں کی خوشبو اسے مدہوش کرنے لگی۔ اس نے اسے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لیا تبھی میرال کی آنکھ کھلی اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ حیدر نے اسے جاگتے دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خود سے الجھتی اٹھی اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ وہ حیدر کے جاگنے سے پہلے کمرے سے نکلنا چاہتی تھی۔ واش روم کے دروازے بند ہونے کی آواز سن کر حیدر نے آنکھیں کھولیں۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔ اسے ابھی بھی اپنے سینے سے اس کی خوشبو آ رہی تھی۔ میرال واش روم سے باہر آئی تو حیدر کو جاگتے دیکھ کر اس کے قدم سست پڑ گئے۔ وہ باہر جانے والے دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی تبھی اسے حیدر کی آواز سنائی دی، میرے کپڑے نکال دو، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اسے مصروف رکھنا چاہتا تھا تاکہ وہ کمرے میں ہی رہے۔ یہ کہہ کر وہ واش روم میں چلا گیا۔ وہ باہر آیا تو وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھی تھی۔ شیشے کے آگے کنگھی کرتے ہوئے حیدر نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے لگا وہ سر جھکائے رو رہی ہے۔ وہ پنجوں کے بل پلٹا، اس کے آگے ایک سٹول رکھ کر بیٹھا۔ کیا ہوا؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی میرال نے اور شدت سے رونا شروع کر دیا۔ حیدر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اس نے ٹیشو باکس اس کے آگے کیا۔ میرال، اس نے نرمی سے اسے پکارا۔ کیا ہوا؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ مجھے بتاؤ تو میں کچھ کر سکوں، لیکن مجھے پتہ تو چلے کہ مسئلہ کیا ہے۔ میرا کل پیپر ہے، تیاری نہیں ہے اور اب شادی بھی ہو گئی تو میں پیپر کیسے دوں گی؟ بس یہی بات ہے یا اور بھی کچھ؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے بولو، میں سن رہا ہوں۔ اور کیا بات ہے؟ آپ بہت پڑھے لکھے ہیں اور آپ کے آفس میں بہت ساری لڑکیاں کام کرتی ہیں، آپ کی کزنز بھی پیاری ہیں، پھر آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اچھا، اور یہ انفارمیشن آپ کو کس نے دی؟ وہ صفیہ بی کی بیٹی سلطانہ، لیکن آپ اس کو کچھ مت کہیے گا، وہ بہت اچھی ہے۔ حیدر نے نرمی سے میرال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ہاں یہ سچ ہے، میرے ساتھ خواتین کام کرتی ہیں اور باقی باتیں بھی صحیح۔ جہاں تک میرا خیال ہے تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ میں نے تم سے شادی کیوں کی، تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تم میری زندگی ہو، تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ اگر مجھے تم نہ ملتی تو میری زندگی ادھوری تھی۔ میں تمہیں رات کو چھوڑ کر گاؤں اس لیے گیا تھا کیونکہ دادا جان پر جاتے ہوئے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا۔ وہ کیسے ہیں اب؟ میرال نے تشویش سے پوچھا۔ ٹھیک ہیں۔ حیدر کو اس کا دادا کے لیے پوچھنا بہت اچھا لگا۔ اب رو گی تو نہیں؟ اس نے ناں میں گردن ہلائی۔ حیدر سٹول سے اٹھ کر اس کے برابر بیٹھ گیا اور باہوں کے حصار میں لے لیا۔ میرال نے خود کو اس کے سپرد کر دیا کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ آج میرال کا آخری پیپر تھا۔ وہ پیپر دے کر باہر نکلی تو حیدر سامنے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ میرال کے دیکھنے پر اس نے میرال کو اسمائل پاس کی لیکن اسے محسوس ہوا کہ وہ کچھ افسردہ ہے۔ اس نے میرال کے لیے فرنٹ ڈور اوپن کیا اور جب وہ بیٹھ گئی تو دروازہ بند کر کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، آج کچھ افسردہ لگ رہے ہیں آپ۔ میرال، مجھے اس نے کچھ توقف لیا۔ میرال، مجھے 2 ماہ کے لیے مانچسٹر جانا پڑے گا۔ میں تو تمہیں ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں لیکن تمہارا پاسپورٹ بھی نہیں بنا اور میری پرسوں شام کی سیٹ بک ہے۔
کوئی بات نہیں، آپ جائیں، میں رہ لوں گی۔ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا بن گیا۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ آؤ پہلے چل کے کہیں کھانا کھا لیتے ہیں، پھر ہمیں گاؤں کے لیے نکلنا ہے، کیونکہ دادا جان نے کہا ہے کہ میں تمہیں ان کے پاس چھوڑ کر جاؤں۔ اگر تم اپنی نانی کے گھر جانا چاہو تو میں دادا جی کو منع کر دوں گا۔ نہیں، آپ جہاں کہیں، چلیں پھر۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میرال راستے میں سو گئی۔ پیپر کی وجہ سے وہ ان دنوں رات کو جاگتی رہی تھی۔ گاؤں کی کچی پکی سڑک پر وہ احتیاط سے گاڑی چلا رہا تھا۔ گاؤں کے پاس پہنچ کر حیدر نے میرال کو جگایا۔ گاڑی جب حویلی کے اندر داخل ہوئی تو میرال کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ شہر میں اس کے نانا کا گھر بھی بہت بڑا تھا۔ حیدر کے ساتھ جس گھر میں وہ رہ رہی تھی وہ بھی بڑا تھا، لیکن یہ حویلی تو اس کی سوچوں سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ آج پہلی بار وہ حیدر کے سامنے احساس کمتری کا شکار ہو رہی تھی۔ حویلی کے مین ڈور سے اندر داخل ہوتے وقت حیدر نے میرال کو آگے چلنے کے لیے بولا۔ سارے لوگ اس وقت حویلی کے بڑے ہال میں موجود تھے۔ دادا جی نے حیدر کی شادی کا حویلی میں سب کو بتا دیا تھا۔ حیدر ایک کر کے سب سے ملتا گیا، ساتھ ساتھ میرال سے بھی تعارف کرواتا گیا۔ سب میرال سے مل کر حیران ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ کوئی الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکی ہوگی، لیکن یہ تو بہت سادہ اور عام سی تھی۔ سکندر صاحب کے پاس پہنچ کر حیدر رک گیا۔ یہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، سکندر خود ہی بول پڑے۔ میں تمہارا سسر ہوں اور یہ تمہاری ساس، انہوں نے ندا بیگم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور میرال حیران تھی۔ اتنے دنوں میں حیدر نے ایک بار بھی اپنے ماں باپ یا چھوٹی بہن بھائیوں کا ذکر نہیں کیا۔ وہ بہت اچھے طریقے سے ملے۔ ندا بیگم اور شہانہ بیگم کو چھوڑ کر میرال کو نانی نے اپنے بغل میں بٹھایا۔ حیدر نانا اور فاروق صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں تشریف لے گئے۔ تب سب ینگ جنریشن نے محفل سجائی، حیدر اور میرال کو ساتھ ساتھ بٹھایا۔ حویلی میں آتے جاتے نوکر بھی حیدر کی بیوی کو بہت اشتیاق سے دیکھ رہے تھے۔ رات کے 12 بجے اللہ اللہ کر کے ان کی جان چھوٹی۔ حیدر میرال کو لے کر حویلی میں موجود اپنے کمرے میں آیا۔ وہ دونوں چینج کر کے بیڈ پر آئے تو میرال نے سب سے پہلے حیدر سے پوچھا، حیدر، آپ نے مجھے اپنے ماں باپ کے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ حیدر نے اسے اپنے ماں باپ کے بارے میں سب بتایا۔ میرال کو آج حیدر سے اور محبت ہو گئی۔ اس کے بارے میں سب جان کر کے وہ اور بھی کہ وہ اس کی طرح محبتوں کو ترسا ہوا ہے۔ صبح حیدر کی آنکھ کھلی تو میرال کہیں نہیں تھی۔ اس کا سیل فون بھی سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اپنے بیگ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ تم اتنی سویرے کدھر گئی تھی؟ میں دادی کے پاس تھی، ان کو ناشتہ کروایا۔ آپ کے لیے ناشتہ لگواؤں؟ تم کر چکی ہو؟ جی، وہ دادی نے اصرار کیا تو کر لیا۔ دادی کو بتاتی نا، میں نے آپ کے پوتے کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے۔ حیدر شرارت سے بولا۔ حیدر میرال کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرال نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اشارے سے پوچھا، کیا ہے؟ میں نے ناشتہ کر کے نکلنا ہے۔ تم میرا بیگ پیک کر کر آئی تھی نا؟ میں گھر سے بیگ لے کر نکل جاؤں گا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اس بار وہ اپنے آنسو حیدر سے نہ چھپا پائی۔ حیدر نے انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو صاف کیے اور اسے گلے لگایا۔ میرال کے رونے میں شدت آ گئی۔ اسی وقت بغیر دستک دیے شانزے کمرے میں داخل ہوئی۔ اوہ ہو، میں غلط وقت پر آ گئی، سوری۔ میرال جلدی سے حیدر سے الگ ہوئی، لیکن حیدر نے اسے کھینچ کر قریب کر لیا اور شانزے کی طرف مڑا۔ اب تو آپ آ ہی گئی ہیں میڈم، بتائیے کیسے آنا ہوا؟ وہ ہم سب لوگوں کا گھومنے کا پروگرام ہے تو پوچھنا تھا آپ دونوں بھی چلیں گے؟ میں تو بس نکل رہا ہوں واپسی کے لیے، اپنی بھابھی کو ساتھ لے جاؤ۔ نہیں، آج میں نے نہیں جانا، پھر کبھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں، آپ لوگ رومانس کر لیں۔ میرال شرمندہ ہو گئی۔ حیدر میرال کی حالت دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس دیا۔ میرال نے اس کے اس طرح ہنسنے پر اسے سینے پر زوردار مکہ رسید کیا۔ حیدر نے ہنستے ہوئے اس کے گال کھینچے۔ اچھا، میری بات سنو، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، تم رونا نہیں، اور ہاں اگر ڈر لگے تو دادی کے کمرے میں سو جانا۔ حیدر نے پاکٹ سے خاصی بھاری رقم نکال کر اس پر ہاتھ پر رکھی اور ساتھ میں ATM کارڈ بھی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اسے یوز کر لینا، اور اس کے پاسورڈ میں نے تمہارے موبائل میں سیو کر دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں لیں اور الماری میں رکھ دیں، میں آپ کے لیے ناشتہ لگواتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلنے لگی تو حیدر نے ایک بار پھر اسے پکڑ لیا اور بولا، میرال پریشان نہیں ہونا۔ میرال نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد حیدر نیچے آیا، بلیک پینٹ پہ بلیک شرٹ، بازو
पर कोट डाले, दूसरे हाथ में लैपटॉप उठाए वो डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। दीन मोहम्मद चचा, मेरा ये बैग मेरी गाड़ी में रखवा दें। जी बेटा। वो बैठकर नाश्ता करने लगा। नाश्ते के बाद वो दादी के कमरे में आया। थोड़ी देर इधर उधर की बातों के बाद इसने अपना सर दादी के आगे झुका दिया। दादी, इजाज़त दें, मेरी शाम की फ़्लाइट है, चलता हूँ। दादा और दादी से मिलकर वो बाहर निकल आया। गाड़ी तक मिराल इसके साथ आई। गाड़ी में बैठने से पहले मिराल को कुछ ज़रूरी हदायत की। जब दिल करे नाना की तरफ चली जाना। जब भी शहर जाओ दादाजी को बोलना तुम्हारे साथ स्नोबर को भेज देंगे। मैंने इन्हें बता दिया है। चलता हूँ, अब मोबाइल पे ही बात होगी। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। गाड़ी जब तक गेट अबूर करती मिराल वहीं खड़ी रही। गाड़ी जब नज़रों से ओझल हो गई तो वो बोझल दिल के साथ अंदर चलती। लेकिन अभी 2 कदम ही अंदर रखे थे तभी गाड़ी का हॉर्न दोबारा सुनाई दिया। इसने जल्दी से मुड़ कर देखा तो हैदर ही था। इसने रिवर्स में ही गाड़ी वापस लाई। इसने मिराल को हाथ हिलाया। कमरे से देखते सिकंदर साहब को भी ज़िंदगी में पहली बार बेटे के ऐसे जाने पर दुख हुआ। हैदर एयरपोर्ट पहुंचकर मिराल को कॉल की। इसकी आवाज़ सुनते ही मिराल ने फिर से रोना शुरू कर दिया। हैदर थोड़ी देर मिराल के चुप होने का इंतज़ार करता रहा, लेकिन जब काफ़ी देर बाद भी वो चुप ना हुई तो बोला, मिराल, अब अगर एक भी आंसू और बहाया तो मैं अभी के अभी वापस आ जाऊंगा। मिराल ने अपने आंसू पूछ लिए और हैदर ने चंद और बातें की और कॉल बंद कर दी और इसे अपना बहुत सारा ख्याल रखने की ताकीद करना नहीं भूला। यहाँ पर अपने ऑफिस के तमाम तर जिम्मेदारियाँ वो वहाज के सुपुर्द कर गया था। वहाँ पहुँचकर भी वो रोज़ मिराल को 2 से 3 बार कॉल करता। मिराल को सारे दिन में बस इसी वक्त का इंतज़ार रहता जब हैदर की कॉल आती। हवेली में बहुत सारे मुलाजिम थे, करने के लिए कोई काम नहीं था, फिर भी मिराल मुलाजिमों के सर पर खड़े होकर खाना पकवाती। वो बस हैदर के आने तक खुद को मसरूफ़ रखना चाहती थी। दादी इसको हैदर के बचपन की बातें बताती कि जब इसकी माँ फोत हुई तो वो कैसे बिलक बिलक कर रोता रहा और फिर इसके बाद इसने अपने गिर्द एक खोल चढ़ा लिया और अपने दादा के अलावा किसी से बातें शेयर नहीं करता। इन्हें इसके हर काम की खबर होती है। वो इनसे बहुत प्यार करता है और वो भी अपनी हर बात इनसे शेयर करता है। बाप से तो अरसा हुआ इसने सलाम दुआ करना छोड़ दिया, लेकिन हाँ, इसे शायान और शानजे से बहुत प्यार है। अपनी माँ की निस्बत से इसे अपने ननियाल वालों से भी प्यार है, वहाँ भी जाता रहता है। इसके दादा तो चाहते थे कि वो इसकी शादी न सही इसका वलीमा ही कर दें। वो चाहते थे बहुत शानदार तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन वो नहीं माना। कहता है, जो पैसे आप मेरे वलीमे पर खर्च करेंगे इससे किसी गरीब को खाना देकर इसका भला कर देना। अल्लाह बख्शे इसकी माँ को, वो भी ऐसी ही थी। तुम्हारी और इसकी आदतें बहुत मिलती हैं। पहले तुम्हें देखकर मैंने सोचा इसने तुमसे क्यों शादी की। तुमसे ज़्यादा खूबसूरत लड़कियां तो इसके यूनिवर्सिटी दौर में यहाँ हमारे घर आती रहीं, लेकिन जब से तुम यहाँ आई हो तुम्हारी आदत, तुम्हारा उठना बैठना देखकर मुझे समझ आई कि इसने तुम में अपनी माँ की शख्सियत देखी। इसकी माँ तो चली गई इस दुनिया से, लेकिन वो हर औरत में अपनी माँ को ही ढूंढता रहा। इसका ख्याल रखना मेरे बेटे, बहुत अजियत वाली ज़िंदगी गुजारी है इसने। मिराल रात को सोने के लिए लेटी तो इसे दादी की सारी बातें दिमाग में गूंजने लगी। इसने सोच लिया कि वो भी इसका ख्याल ऐसे ही रखेगी जैसे वो रखता है। इस वक्त नाश्ते पर सब लोग मौजूद थे। दादाजी हैदर ने कॉल पर बताया था कि आज इनके नाना आएंगे, वो मुझे लेने आ रहे हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चली जाऊं। शहबाज खान को आज से 30 साल पहले की ऐसी सुबह याद आ गई। अब्बा जी मुझे लेने आज आएंगे बाबा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनके साथ जाऊं। इन्हें लगा आज फिर इनके सामने समिया बख्तावर खड़ी है। शहबाज साहब, मिराल पुत्र आपसे कुछ पूछ रही है। सुरैया बेगम ने शहबाज का कंधा हिलाया तो वो वापस हाल में लौटे। जी बेटा चली जाना। हैदर ने दादाजी को कॉल की। दादाजी मिराल चली गई। जी बेटा चली गई, वो मुझसे इजाज़त लेके गई है। वो जानते थे कि वो यही बात जानना चाहता है कि वो इनसे पूछ कर गई है कि नहीं। वो इसे इससे ज़्यादा जानते थे। हैदर की मिराल से बात हो चुकी थी। वो जानता था कि वो यहाँ से जा चुकी है। इसने मिराल से नहीं कहा था कि वो दादाजी से पूछ कर जाए, लेकिन वो चाहता था कि जिनसे वो प्यार करता है और जिन लोगों की वो इज़्ज़त करता है, इन सब की मिराल भी इज़्ज़त करे। इसके कहने से नहीं बल्कि अपने दिल से। मिराल,
حیدر کی نانی سے مل کر بہت خوش ہوئی. وہ اسے بہت پیار سے ملی. انہوں نے اپنی بہو پوتیوں سے سب سے ملوایا. میرال کو سب بہت پیار سے ملے، لیکن حیدر کے ماموں کا بڑا بیٹا، جس کا میرال کو نام بھی نہیں پتا تھا، وہ کچھ عجیب طرح سے میرال کو دیکھ رہا تھا. میرال کا اس کو دیکھ کر خوف محسوس ہوا. نانی نے گاؤں سے آنے والے سب لوگوں سے میرال کو ملوایا اور ساتھ کہیں کہ یہ میرے حیدر کی دلہن ہے، میری سمیہ کی بہو. میرال کو یہاں آ کر بہت اچھا لگا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آنے والا ہے. اس کی یہ ہستی بستی زندگی کون سے طوفان کے زیر اثر آ چکی ہے. حیدر کو آج بہت بے چینی تھی. وہ صبح سے اب تک کوئی 7 دفعہ میرال کو کال کر چکا تھا. ہر بار اس کے پوچھنے پر وہ اسے بتاتی کہ وہ بالکل ٹھیک ہے. حیدر نے دادا کو کال کی. انہوں نے بھی بتایا کہ وہ ٹھیک ہیں. حیدر نے اپنی اس قدر بے چینی کی وجہ سے اپنا باقی کا کام ایک دوست کے سپرد کیا اور پاکستان کے لیے اپنا ٹکٹ کروایا. ابھی اس کا پورا 1 ہفتہ باقی تھا واپسی میں، لیکن اسے لگا شاید میرال سے اتنے دن دور رہنے کی وجہ سے یہ بے چینی ہو رہی ہے. اس نے اپنے آنے کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا. وہ دادا جی اور میرال کو سرپرائز دینا چاہتا تھا. آج بختیور خان، برہان خان، وہاج خان، زبیدہ خاتون، بشرا بیگم اور نگینہ بیگم مزار پر جا رہے تھے. میرال بھی ان لوگوں کے ساتھ جا رہی تھی. میرال نے بلیک کلر کا سادہ سوٹ پہنا اور اس کے ساتھ گرین کلر کی کڑھائی والی شال رکھ کر وہ باہر آئی. وہ کچھ دیر کے لیے سب کی نظریں اس پر رک گئیں. ماشاءاللہ. نانی نے آگے بڑھ کر اس کی نظر اتاری، لیکن دور کسی کی نظر میرال پر ہی جمی تھی اور آج وہ اپنے کام کو مکمل کرنا چاہتا تھا. میرال، نانا جی اور نانی ایک گاڑی میں جبکہ باقی دوسرے گاڑی میں بیٹھے تھے. میرال بہت ایکسائٹڈ تھی مزار پر جانے کے لیے. اس سے پہلے وہ کبھی بھی کسی مزار پر نہیں گئی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس مزار پر کیا کچھ اس کا منتظر ہے. حیدر آج بہت خوش تھا. وہ فلائٹ میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ جب میرال اسے دیکھے گی تو اس کے کیا ایکسپریشنز ہوں گے. وہ خود بھی جلد سے جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا. جہاز نے جب پاک سرزمین کو چھوا تو حیدر نے خدا کا شکر ادا کیا. اس کے آفس سے اسے لینے ڈرائیور آیا تھا. اس نے ڈرائیور کو واپس آفس بھجوا دیا اور خود گاؤں کے لیے نکل آیا. گاڑی لے کر وہ بہت احتیاط کے ساتھ لیکن بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا. میرال نے مزار کا ہر کونا دیکھا. بہت خوشی سے ایک ایک جگہ کو دیکھ رہی تھی. باقی سب مزار پر چادر وغیرہ چڑھا کر اب کچھ دیر سستانے کے لیے ایک جگہ بیٹھ گئے، لیکن میرال کو آرام نہیں کرنا تھا. وہ مزار سے باہر نکل آئی. اس نے مزار کے سامنے ایک باغ دیکھا. وہ دور سے بہت پیارا لگ رہا تھا. میرال اسے پاس سے دیکھنے کے لیے نیچے اتری. وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر کر اس نے روڈ کراس کی. مزار اور باغ کے درمیان میں روڈ تھی. تبھی اسے پیچھے جانی پہچانی آواز سنائی دی. یہ آواز وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتی تھی. حیدر سیدھا نانا کی حویلی پہنچا، لیکن یہاں آ کر اسے پتا چلا کہ سب لوگ مزار پر گئے ہیں. اس نے وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے کے بجائے میرال کو سرپرائز دینے کا سوچا اور گاڑی لے کر مزار کی طرف چل دیا. وہ مزار پر پہنچ کر اپنی گاڑی کو سائڈ پر لگا رہا تھا. تبھی اسے روڈ کی دوسری سائڈ پر میرال نظر آئی. حیدر نے اسے پکارا تو وہ جھٹ مڑی. اس کے چہرے پر خوشی دیکھنے والی تھی. وہ حیدر کو آج بہت پیاری لگی. حیدر نے اس کی طرف قدم بڑھائے تبھی ایک گاڑی دونوں کے درمیان آ گئی. حیدر کو بس اتنا محسوس ہوا کہ اس کی پسلیوں میں کسی نے گرم لوہا گھسا دیا اور وہ گاڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ گئی. حیدر کو بے ہوش ہونے سے پہلے صرف اتنا یاد رہا کہ میرال روڈ کی دوسری سائڈ پر موجود نہیں تھی. میرال حیدر کو دیکھ کر حیران رہ گئی. اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ آج آئے گا. پھر اس نے حیدر کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، لیکن تبھی ایک گاڑی ان دونوں کے درمیان آئی. اس سے پہلے کہ میرال کچھ سمجھتی، گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک نقاب پوش نے اسے گاڑی کے اندر کھینچ لیا اور اس کے منہ پر کوئی چیز رکھی اور اس کے بعد اسے ہوش نہیں رہا. بختیور خان نماز پڑھنے کی غرض سے اٹھے. تبھی انہوں نے لوگوں کو نیچے دوڑتے دیکھا. کسی کے پوچھنے پر پتہ چلا کہ کوئی نوجوان ہے جسے کوئی گولیاں مار کر بھاگ گیا. وہ بھی دیکھنے کے لیے نیچے اترے، لیکن نوجوان کو دیکھ کر ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. انہوں نے سب کو بلایا اور جلد ہی قریبی ہاسپٹل میں اسے پہنچایا. ہاسپٹل والوں نے اسے فرسٹ ایڈ دی اور کسی بڑے ہاسپٹل میں جانے کا مشورہ دیا. پولیس بھی وہاں پہنچ چکی تھی. بڑا ہاسپٹل شہباز خان کے گاؤں میں تھا. حیدر کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا اور کئی سالوں بعد آج بختیور خان کانپتے ہاتھوں کے ساتھ شہباز خان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے. دوسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی. بختیور بات کر رہا ہوں. دوسری طرف خاموشی چھا گئی. سب لوگ اس وقت
ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ شہباز خان کو لگ رہا تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو ان کا دل بھی اس کے ساتھ ہی رک جائے گا۔ وہ بہت ضبط کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن یہ وہ ہی جانتے تھے کہ وہ کس دل سے اپنے لاڈلے پوتے کو اس حالت میں دیکھ رہے تھے۔ 2 گھنٹے بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے، شہباز خان نے عمر اور علی کو حویلی بھیجا، جا کر صدقے کے بکرے دو اور عورتوں کو بتا دو کہ میرا بیٹا اب ٹھیک ہے۔ تبھی انہیں میرال کی یاد آئی۔ وہ بختیار خان کی طرف مڑے۔ میرال کہاں ہے؟ ان کی بات سن کر وہ پریشان ہو گئے اور تبھی وہاں برہان خان آئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ ہر جگہ میرال کو ڈھونڈ چکے ہیں لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سکندر خان پریشانی سے اٹھے اور سیدھے پولیس اسٹیشن پہنچے۔ وہ پولیس کو لے کر مزار کے آس پاس کا سارا علاقہ چھان مار چکے تھے لیکن میرال کہیں نہیں ملی۔ میرال کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پرانی بوسیدہ سی کرسی کے ساتھ بندھا پایا۔ اس کی آنکھیں کھولنے پر سامنے بیٹھے 2 نقاب پوش میں سے ایک اٹھ کر میرال کے پاس آیا۔ آج حیدر سکندر سے بدلہ لینے کا موقع ملا ہے، لیکن کیا کروں؟ ایسی حسینہ کو مارتے ہوئے دکھ ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے میرال کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا چاہا۔ میرال نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور نفرت سے اس شخص کے منہ پر تھوک دیا۔ اس شخص نے کھینچ کر 2 تھپڑ میرال کے منہ پر مارے۔ تم لوگ حیدر سکندر کو آنے تو دو، وہ تم لوگوں کا بہت برا حال کرے گا، یاد رکھو گے تم لوگ۔ ان دونوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اے بی بی، مرے ہوئے لوگ کب سے واپس آنے لگے؟ میرال ساکت و جامد ان کا چہرہ دیکھنے لگی اور وہ دونوں اس پر ہنسنے لگے۔ میرال کو لگا کہ بس سب کچھ ختم ہو گیا۔ جلدی کر یار، اس کا کام بھی ختم کر، پھر ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ اس نے میرال کے منہ پر ہاتھ رکھا اور دوسرے نے چاقو سے پیر در پیر کئی بار میرال پر کیے اور زمین پر خون ٹپ ٹپ گرنے لگا۔ حیدر کو صبح 4 بجے ہوش آیا۔ ہوش میں آتے ہی اس نے سب سے پہلے میرال کے بارے میں پوچھا۔ دادا جی، میرال کہاں ہے؟ انہوں نے چھپانے کی کوشش کی لیکن وہ اکھڑ گیا۔ دادا جی، جھوٹ نہیں، صرف سچ، میرال کہاں ہے؟ دادا جی نے اسے سب بتا دیا۔ اسی وقت ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ سر، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ دیکھو ڈاکٹر، مجھے نیند کا انجیکشن نہیں لگانا، ورنہ جب میں نیند سے اٹھوں گا تو سب سے پہلے تمہاری جان لوں گا۔ صرف اینٹی بائیوٹک دو۔ ساتھ ہی اس نے سکندر اور عمر اور علی کو کال کرنے کے لیے بولا اور ساتھ ہی اپنا موبائل مانگا۔ اس نے اپنے موبائل پر GPS ٹریسر آن کیا جو کہ میرال کی کلائی پر باندھی گھڑی کے ساتھ کنیکٹڈ تھا۔ عمر اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر حیدر بیٹھا تھا جبکہ پیچھے والی سیٹوں پر علی اور سکندر صاحب تھے۔ حیدر کی نظر اپنے موبائل کی اسکرین پر تھی۔ اس نے دونوں ہونٹ سختی سے بھینچ رکھے تھے۔ اس کا رواں اس وقت دعا بنا ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بس دعائیں مانگے جا رہا تھا کہ بس اس کی میرال صحیح سلامت مل جائے۔ وہ عمر کو گائیڈ کر رہا تھا، آگے کدھر جانا ہے۔ گاڑی جو ایک کچے راستے کی طرف مڑی، حیدر سیدھا ہو کر بیٹھا لیکن تھوڑا سا آگے جا کر وہ سڑک ختم ہو گئی۔ حیدر سب سے پہلے گاڑی سے نکلا اور اس نے اپنی گاڑی سے اپنی سیفٹی گن اٹھائی۔ راستے میں وہ لوگ آگے بڑھنے لگے۔ حیدر سب سے آگے تھا۔ اس سے ٹھیک چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ کمر سے تھوڑا جھک کر چل رہا تھا کیونکہ سیدھا ہو کر چلنے سے اس کے زخم میں کھچاؤ ہوتا۔ تھوڑا سا آگے چل کر درختوں کا جھنڈ شروع ہو گیا۔ وہ جھنڈ جیسے ہی ختم ہوا، انہیں آگے ایک پرانا بوسیدہ سا گھر نظر آیا۔ گھر کے گیٹ پر پہنچ کر ان لوگوں نے تھوڑی دیر اندر سے آوازیں سننے کی کوشش کی لیکن انہیں کوئی آواز سنائی نہیں دی۔ حیدر نے گیٹ پر تھوڑا سا دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ گیٹ کے اندر بڑا سا دالان تھا۔ دالان کے آخر میں 2 کمرے تھے، ایک تو لاک تھا جبکہ دوسرا کھلا تھا۔ عمر اور علی احتیاط سے باہر کھڑے ہو گئے تھے جبکہ سکندر اور حیدر اندر آ گئے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی حیدر کے ہاتھ سے گن گر گئی۔ وہ سامنے کرسی پر موجود تھی، خون میں لت پت۔ حیدر بہت ہمت کر کے اس تک پہنچا اور اس کے چہرے پر ہاتھ سے اسے جگانے لگا جیسے وہ سو رہی ہو۔ میرال کا سر ایک جھٹکے سے حیدر کے کندھے سے لگا۔ حیدر اونچی آواز میں رونے لگا۔ اس کا ضبط ٹوٹ گیا تھا۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر سکندر نے بہت ضبط سے کام لیا اور آگے بڑھ کر میرال کی نبض چیک کی جو بہت سست لیکن چل رہی تھی۔ سکندر نے جلدی سے حیدر اور میرال کو الگ کیا۔ حیدر، یہ زندہ ہے، اس کی نبض چل رہی ہے۔ حیدر نے جلدی سے اس کی کلائی پکڑی اور اٹھانے کی کوشش کرنے لگا لیکن ناکام رہا۔ سکندر نے اس سے میرال کو لے لیا اور باہر کی طرف بھاگے۔ اس وقت وہ ہاسپٹل میں ICU کے باہر بیٹھے تھے۔ اس کی ذہنی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ اس وقت دونوں حویلی کے سارے لوگ ہاسپٹل میں موجود تھے۔
بختیار خان خود کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہے تھے، وہ شرمسار تھے۔ وہ حیدر سے بھی معافی مانگ چکے تھے۔ حیدر نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں نانا، یہ سب تو ہماری قسمت میں پہلے سے ہی لکھا گیا تھا۔ کوئی 4 گھنٹے بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور انہیں بتایا کہ اب وہ خطرے سے باہر ہی ہے، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ اسے ہوش کب آئے گا۔ اگر اسے اگلے 24 گھنٹوں میں ہوش آ جاتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ لوگ کسی بھی طرح کی صورتحال کے لیے تیار رہیں۔ اسے وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا۔ سب کے بہت کہنے کے باوجود حیدر گھر نہیں گیا، وہیں بیٹھا رہا، اسے دیکھتا رہا۔ باقی سب کو اس نے گھر بھیج دیا، لیکن سکندر نہیں مانے اور ہسپتال میں ہی رکے۔ دوسرے دن دوپہر کو میرال کو ہوش آیا۔ اسے آنکھ کھلتے دیکھ کر حیدر کی جان میں جان آئی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس واقعے کو پورے 10 دن گزر چکے تھے۔ حیدر کا زخم ٹھیک ہو گیا، لیکن میرال کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی۔ سب کے منع کرنے کے باوجود وہ میرال کو ہاسپٹل سے سیدھا اپنے شہر والے گھر لے آیا۔ اس بار شہباز خان حیدر سے اس بات پر ناراض ہوئے، لیکن سکندر نے کچھ نہیں کہا، بس اتنا بولے، بابا جان کرنے دیں جو اس کا دل چاہتا ہے۔ وہ میرال کے لیے حیدر کی دیوانگی دیکھ چکے تھے۔ میرال کے ننیال سے بھی سب لوگ آئے تھے۔ نانی نے تو باقاعدہ رونا دھونا شروع کر دیا میرال کو دیکھ کر، لیکن اس نے انہیں خود ہی سمجھایا کہ وہ ٹھیک ہے۔ اس نے انہیں اپنے زخم نہیں دکھائے۔ وہاں سب کو یہی بتایا کہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ آج احمد، حیا اور پلوشہ بیگم میرال کو دیکھنے آئے۔ وہ سب ملازم کے ساتھ میرال کے کمرے تک آئے۔ وہ سب حیدر کا گھر دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ وہ لوگ ابھی بیٹھے تھے کہ حیدر آ گیا۔ سب سے مل کر میرال کے بیڈ کی سائڈ پر رکھی چیئر پر بیٹھا۔ پلوشہ بیگم اس کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ وائٹ کلر کی شرٹ کے ساتھ ایش گرے پینٹ، اسی کلر کا کوٹ پہنے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ اب انہوں نے غور سے دیکھا، میرال نے بھی گرے اور وائٹ سوٹ پہنا تھا۔ حیدر نے جھک کر میرال کے کان میں کچھ کہا، جس کے جواب میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پلوشہ بیگم کو یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان کا تو خیال تھا کہ اتنے بڑے گھر میں اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی ویسی عزت نہیں ہوگی، لیکن یہاں آ کر یہ دیکھ کر تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ آج اس واقعے کو پورا 1 ماہ گزر چکا تھا۔ میرال کی حالت اب پہلے سے بہتر تھی اور اب وہ پورے گھر میں گھوم پھر سکتی تھی، لیکن اس واقعے نے اس کے دماغ پر گہرا اثر چھوڑا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیتی، کبھی سوتے میں چیختی چلاتی۔ حیدر اس کی اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے اپنے ساتھ اب آفس میں وحاج اور عمر کو بھی رکھ لیا۔ گاؤں وہ نہیں جانا چاہتا تھا، کیونکہ ایک بار دادا کے کہنے پر اس نے میرال کو گاؤں چلنے کے لیے کہا، لیکن وہ اتنا پریشان ہو گئی کہ حیدر نے دادا جی کو اسی وقت منع کر دیا۔ لیکن وہ خود 2-3 بار گاؤں کا چکر لگا چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کون ہے جس نے اس کے ساتھ اور میرال کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آج وہ پھر اسی جگہ آیا تھا جہاں اس نے میرال کو بازیاب کیا۔ وہاں اس نے گھوم پھر کر آس پاس کی ساری جگہ کا جائزہ لیا اور پھر اسے ایک کلو مل گیا۔ اسے اس گھر کے پچھلی طرف سے سگریٹ کے ادھ جلے ٹکڑے اور ایک مردانہ چین ملی، جو کہ ایک جھاڑی کے ساتھ الجھی ہوئی اسے ملی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کس کی چین ہے، لیکن پھر بھی وہ ایک بار کنفرم کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ وہاں سے سیدھا بختیار خان کی حویلی آیا۔ سب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، کیونکہ جو کچھ اس کی بیوی کے ساتھ یہاں ہو چکا تھا، اس کے بعد اس کا یہاں آنا ان کے لیے اعزاز تھا۔ کھانا کھاتے ہوئے حیدر نے مکرم عباس کو چپتی ہوئی نظروں سے دیکھا اور مخاطب کرتے پوچھنے لگا، مکرم تم پچھلے دنوں کہاں تھے جب مجھے گولی لگی تھی؟ سب کی نظریں مکرم پر رک گئیں۔ حیدر بھی اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں شہر گیا تھا کسی کام سے، جب واپس آیا تو تمہارے بارے میں پتہ چلا، لیکن تب تک تم شہر جا چکے تھے۔ ویسے کیا حال ہے تمہاری بیوی کا؟ میری بیوی؟ حیدر طنزیہ بولا، میری بیوی ٹھیک ہے، مارنے والوں نے کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، تو بس وہ بچ گئی اللہ کے کرم سے۔ جانے سے پہلے وہ بختیار خان سے ان کے حجرے میں مل گیا اور ان پر یہ واضح کر گیا کہ وہ مکرم کو چھوڑے گا نہیں۔ انہیں دکھ تو بہت ہوا سن کر، لیکن انہوں نے اسے روکا نہیں۔ اگر وہ انہیں اپنی قسم دیکھ کر نہ روکتا تو وہ خود ہی جاگ کر مکرم کا سینہ گولیوں سے چھلنی کر دیتے، جس نے گھر آئے مہمان کا خیال بھی نہیں کیا اور ایسا گھناؤنا کام کیا۔ وہ رات کو بہت لیٹ لوٹا تھا۔ میرال کے پوچھنے پر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ وہ بھی گڑبڑا گئی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو بس ویسے ہی پوچھ لیا۔ تو آپ کو کسی نے کچھ کہا ہے؟
کیوں منع کیا؟ آپ کو پورا حق ہے پوچھنے کا۔ آپ بھی نا جو پوچھو وہ بتاتے ہیں نہیں، اور ویسے ہی مجھے باتوں میں لگا رہے ہیں۔ وہ اپنی جیپ مٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ حیدر اس کی بات پر کھل کر ہنس دیا اور پکڑ کر اسے اپنے برابر میں بٹھایا۔ کل چلو گی احمد کے ولیمے پر؟ مہندی اور بارات پر میں نے تمہاری طبیعت کی وجہ سے منع کر دیا۔ کل تیار رہنا، چلیں گے۔ اوکے میرال، کل تمہارا رزلٹ بھی آ رہا ہے۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ میرا رزلٹ؟ اگر میں فیل ہو گئی تو کیا پھر میں تمہیں خود تیاری کرواؤں گا اور اگلے سال پھر سے دے دینا، اور اگر پھر بھی نہ ہوا تو اس سے اگلے سال پھر صحیح، حیدر شرارت سے بولا اور بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ آج احمد کا ولیمہ تھا۔ میرال نے بلو کلر کی فل سلیو والی ساڑی پہنی تھی، جبکہ حیدر نے نیوی بلو کلر کا کوٹ پہنا تھا۔ سب نے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پلوشہ بیگم بھی میرال سے بہت اچھی طرح ملی۔ وہ میرال کی حیثیت سمجھ گئی تھیں۔ میرال بھی جانتی تھی یہ عزت اس شخص کی مرہون منت ہے۔ وہ دونوں احمد اور اس کی بیوی سے ملنے اسٹیج پر گئے تو ہر ایک کی نظر ان دونوں پر جمی تھی۔ احمد نے کھڑے ہو کر انہیں بیٹھنے کی جگہ دی۔ حیدر نے اپنی پاکٹ سے ایک لفافہ نکال کر میرال کے بیگ میں ڈالا اور اشارے سے دلہن کو دینے کا بولا۔ میرال کو خیال ہی نہیں رہا تھا کہ وہ کچھ لے آتی، لیکن حیدر کو یاد تھا۔ اسے سوچ کے ہی فخر محسوس ہوا کہ اللہ نے اسے اس کے لیے چنا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا اور جا کر یاور افریدی اور سریا بیگم کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بھی میرال کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر مطمئن ہو گئے۔ حیدر بھی جانتا تھا کہ میرال کو سب سے زیادہ جن لوگوں سے پیار ہے یہی دو رشتے ہیں، اس لیے وہ ان دونوں کا خیال رکھتا تھا۔ آخر ان لوگوں نے بھی تو کتنے سال اس کی میرال کا خیال رکھا تھا۔ میرال کو کسی بات پر ہنستے دیکھ کر حیدر کو دادی کی بات یاد آئی۔ حیدر، تجھ پر اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے جادو کر دیا ہے۔ اسی وقت میرال نے حیدر کی طرف دیکھا تو سر کے اشارے سے پوچھا، کیا ہوا؟ حیدر نے نفی میں سر ہلایا۔ میرال کی صحت کے پیش نظر حیدر جلد ہی واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی تک سب لوگ انہیں چھوڑنے آئے۔ ریحانہ مومانی کہنے لگی، حیدر، تم نے میرال پر کیا جادو کر دیا جو اب یہ ایک دن بھی رہنے کے لیے ہماری طرف نہیں آئی؟ آپ اس بات کا جواب میرال سے ہی لیں۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا، مومانی، میں جلدی آؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اسی لیے نہیں آئی۔ میرال اور حیدر ناشتہ کر رہے تھے، تبھی حیدر کے موبائل پر کسی کی کال آئی۔ حیدر اپنا سیل فون لے کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ میرال کے پوچھنے پر بتایا کہ دادا جی کی کال تھی۔ مکرم عباس خان اپنے ایک خاص آدمی مختار کے ساتھ مارا گیا۔ کیا؟ لیکن کیسے؟ حیدر نے غور سے میرال کی طرف دیکھا۔ میرال، جب تمہیں وہ لوگ پکڑ کر لے گئے تھے تو تم نے ان کا چہرہ دیکھا تھا؟ نہیں، ان لوگوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ میں آپ سے کیا پوچھ رہی ہوں حیدر، اور آپ کیا جواب دے رہے ہیں؟ یہی قتل کر دیا کسی نے ان کو؟ کس نے اور کہاں؟ گاؤں کے باہر دونوں کی لاشیں ملی ہیں۔ کسی نے چاقو کے وار سے دونوں کو ختم کر دیا۔ میرال ابھی مزید سوال جواب کے موڈ میں تھی، لیکن حیدر ناشتہ ختم کر کے اٹھ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو سکندر صاحب کی کال آ گئی۔ حیدر، میرال کی جان بچ گئی تھی نا؟ پھر یہ سب کچھ کیوں کیا؟ تاکہ آئندہ میری فیملی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کے لیے میرے دشمن بھی 100 بار سوچیں۔ وہ تمہارا کزن تھا، اس نے میری میرال کو اپنی طرف سے ختم کر دیا تھا۔ میں اس پر کسی ٹیڑھی آنکھ کو برداشت نہیں کروں گا۔ شہباز خان میرال اور حیدر کا دھوم دھام سے ولیمہ کرنا چاہتے تھے، لیکن حیدر نہیں مان رہا تھا۔ میرال ایک میگزین لے کر حیدر کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا پڑھ رہی ہو؟ پڑھ تو نہیں رہی، دیکھ رہی ہوں۔ اوکے، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں یہ برائڈل ڈریس دیکھ رہی ہوں، نہایت خوبصورت ہے۔ حیدر نے میرال کے ہاتھ سے وہ میگزین لے لیا۔ اس میں ایک مشہور ماڈل گولڈن کلر کے لہنگے جس پر گولڈن ہی کام ہوا تھا پہنے ہوئی تھی۔ حیدر کو بھی وہ بہت اچھا لگا۔ میرال، میری اور تمہاری شادی بہت اچانک ہوئی، کیا تمہیں بھی دل کرتا ہے کہ کاش تم بھی دلہن بنتی؟ ہاں، دل تو کرتا ہے، لیکن آپ کو اچھا نہیں لگتا تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ حیدر نے دادا جی کو بولا کہ وہ سب کو ولیمے کی دعوت دے دیں، زیادہ لوگوں کو نہیں، لیکن ہاں بس میرال کے گھر والے اور حیدر کے گھر والے اور ننیال والوں کو۔ شہباز خان کو بھی حیرت ہوئی، کہاں تو مان ہی نہیں رہا تھا اور اب خود کہہ رہا تھا۔ حیدر نے میرال کے لیے وہی ڈریس لیا۔ اسے زیب کر کے آج میرال کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ حیدر نے خود کو بلیک ٹکسیڈو سوٹ میں ملبوس کیا۔ جو بھی دیکھ رہا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ وہ میرال کے ساتھ اسٹیج پر آ کر بیٹھا تو میرال اسے یک ٹک دیکھ رہی تھی۔
اور واقعی وہ آج بہت پیارا لگ رہا تھا کہ اس سے نظر ہی نہیں ہٹتی۔ میرال، یہ سین میری طرف سے ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے نہیں۔ حیدر نے میرال کو خود کو تکتے دیکھ کر کہا۔ میرال نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ حیدر کی نانی ان کے ساتھ اسٹیج پر آ کر بیٹھیں تو حیدر نے انہیں خود ہاتھ سے پکڑ کر اسٹیج پر چڑھایا۔ انہیں بٹھا کر وہ گیا اور باری باری میرال کے نانی اور اپنی دادی کو بھی لے آیا۔ پھر تینوں کو درمیان میں بٹھا کر حیدر اور میرال ان کی سائڈ پر بیٹھ گیا اور ان کے ساتھ تصویریں لیں۔ ولیمے کا فنکشن ایک ہوٹل میں تھا۔ ہوٹل سے سب لوگ واپس اپنے اپنے گھر کی طرف ہو گئے۔ حیدر میرال کو گھر لے آیا تو میرال حیدر سے ناراض ہو گئی۔ ارے کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ہونا کیا ہے؟ حیدر، سکندر انکل اور ندا آنٹی کو میں نے بہت کہا کہ گھر چلیں، لیکن آپ نے ایک بار بھی انہیں نہیں کہا۔ وہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہے تھے دونوں کہ آپ انہیں کہیں گے، لیکن آپ نے سب کو کہا لیکن انہیں نہیں۔ آپ نے شانزے کو بھی نہیں کہا، وہ آپ کی بہن ہے اور آپ سے پیار کرتی ہے۔ یار میرا دل نہیں کرتا، جب ان سب کی مجھے ضرورت تھی تو ان لوگوں نے میرے ساتھ بھی ایسا ہی کیا۔ بھول جائیں سب کچھ حیدر۔ اوکے، حیدر مفاہمتی انداز میں بولا۔ حیدر نے اسی وقت موبائل نکال کر سکندر کے نمبر پر کال ملائی۔ انہوں نے دوسری کال پر اٹھا لی۔ حیدر، خیریت ہے؟ وہ پریشانی سے بولے۔ ہم لوگ ابھی تو آئے ہیں۔ جی پاپا خیریت ہے۔ وہ آپ لوگ گھر نہیں آئے؟ میں نے اسی لیے کال کی۔ ہم لوگ ایک ہفتے کے لیے موریشیس جا رہے ہیں، واپس آئیں گے تو آپ لوگ آئیے گا۔ جی ضرور، سکندر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے بولے۔ وہ بہت خوش ہو گئے تھے۔ کال بند کر کے حیدر نے میرال کی طرف دیکھا۔ میڈم آپ خوش؟ جی خوش، لیکن حیدر آپ تو مجھے بگاڑ دیں گے میری ہر بات مان کر۔ کوئی بات نہیں، میں رشتوں کے معاملے میں ویسے بھی غریب ہوں، سب کے حصے کا تم ہی منوا لینا۔ حیدر میرال کا لہنگا ہٹا کر بیٹھنے کی جگہ بنانے لگا۔ اس نے میرال کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سونے کے کنگن پر پہنائے۔ میرال، میں تمہیں ہمیشہ بہت خوش رکھوں گا۔ تم نے میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے مکمل کر دیا۔ دور کہیں چاند ان دونوں کے ملن پر ہنس رہا تھا۔ آج دو ادھورے لوگوں نے مل کر اپنی زندگی مکمل کر لی تھی۔ جو مقصود ہو وہ آپ تک پہنچے گا، چاہے دو پہاڑوں کے درمیان میں ہی کیوں نہ ہو۔ جو مقصود نہیں وہ نہیں پہنچے گا، چاہے وہ آپ کے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. اور اگر پسند آتا ہے تو بھی لائک کرو، اگر پسند نہیں آتا تو بھی لائک کرو۔ لائک کرنا لازمی شرط ہے۔ بہت جلد ملتی ہوں اگلے کسی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔